अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक और नावल स्टार्ट करते हैं और ये कंप्लीट नावल है, ज़िंदाने मोहब्बत, आज कलम आयत नूर। वो दोनों मेरे डोर धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। 8 की आवाज़ पर सामने टेबल के पीछे बैठी कराची की मशहूर साइकियाट्रिस्ट मिसेस नादिया अजमल ने सामने खुली फाइल से तवज्जो हटाई और सर उठाकर आने वालों को देखा। आइए आइए मिस्टर हसन, डॉक्टर नादिया अजमल ने हाथ में पकड़े पेन पर कैप लगा कर रखते हुए आने वाले मर्द को मुखातब किया। चूँकि मिसेस नादिया अजमल के भाई हसन रज़ा के दोस्त थे, तो इसी तवज्जो से हसन रज़ा को आसानी से अपॉइंटमेंट मिल गई थी उनसे। हसन ने एक नज़र अपने पीछे डरी सहमी आंखों में नमी लिए खड़ी अपनी बीवी पर डाली। आओ आनी, नरमी से उसे मुखातब करके उसका हाथ थामते हुए गोया हुआ, उसे हौसला देने की कोशिश की थी। हसन, मैं पागल नहीं हूँ। आनिया सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ आंखों में पानी लिए बेबसी से उसकी जानब देख रही थी। उसकी आवाज़ की कपाहट ही उसकी अंदरूनी खलफशार का पता चल रहा था। यकीनन वो दरवाजे के बाहर लगा बोर्ड पढ़ चुकी थी। उसकी टूटी बिखरी हालत पर एक बार फिर हसन का दिल खून होने लगा। दिल चाहता जब्त की सारी हदें तोड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दे, लेकिन उसे खुद पर जबर करना था, खुद पर काबू रखना था। अगर वो भी हिम्मत छोड़ बैठता तो हानिया को कौन संभालता। हानी मेरी जान, किसने कहा कि तुम पागल हो? देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पागल लोगों को नहीं लाया जाता, बल्कि उन्हें तो पागल खाने भेजा जाता है। यहाँ ज़हनी उलझनों को सुलझाया जाता है और सिर्फ चंद दिन की तो बात है। तुम्हारा इलाज होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पहले की तरह हंसती खेलती जिंदा दिल हानिया बन जाओगी। हसन ने किसी बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन हसन, मुझे नहीं करवाना इलाज, प्लीज़ मुझे वापस ले चले, वो मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी। हसन ने परेशानी के आलम में उसकी तरफ देखा। अच्छा ठीक है, आज तो इतना सफ़र तय करके आए, आज तुम डॉक्टर से मिल लो, फिर नहीं आएंगे प्लीज़ मेरी खातिर। हसन ने उसके दोनों हाथ थाम कर इल्तजा की, साथ ही उसे कंधे के गिर्द बाजू फैलाता उसे लिए आगे बढ़ गया। सलाम दुआ के बाद उसने डॉक्टर नादिया अजमल से हानिया का तारुफ करवाया। हानिया की सारी सूरत-ए-हाल पहले इनसे डिस्कस कर चुका था। अब हानिया के चंद सेशन होने थे इनके साथ और उन्होंने काफ़ी उम्मीद दिलाई थी। हसन को हानिया की हालत में बेहतरी की उम्मीद थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर नादिया अजमल के इशारा करने पर हसन कुर्सी से उठा और बाहर जाने को कदम बढ़ाए। जब इसका हाथ एक बार फिर बराबर बैठी हानिया की गिरफ्त में आया था, वो खुद भी उठ खड़ी हुई थी। कहाँ जा रहे हैं हसन? मुझे भी आपके साथ जाना है। वो न जाने की वो अकेली दुनिया का सामना करने से डरने लगी थी। तभी छोटे बच्चे की तरह हसन के बाजू से चिमट गई, जैसे उसकी जाती ही वो दुनिया की इस भीड़ में कहीं गुम हो जाएगी। हानी तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आता हूँ, फिक्र मत करो, ये डॉक्टर है ना तुम्हारे साथ। हसन ने नरमी से अपना बाजू छुड़ाया और हानिया की इस हालत की वजह से अपनी आंखों में आई नमी छुपाता तेज़ी से बाहर निकल गया। बैठिए मिसेस हसन, डॉक्टर नादिया अजमल ने नरमी और अलावत भरे लहजे में उसे मुखातब किया। वो जो भी तक लब काटती खाली खाली नज़रों से दरवाजे की जानब देख रही थी, कदरे चूँ कर उनकी जानब मतवज्जो हुई, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। बैठिए, मुसलसल अपनी जानब तकते पाकर डॉक्टर नादिया अजमल ने एक बार फिर उसे मुखातब किया। वो कदरे झिझकती हुई कुर्सी पर बैठ गई। सर उठा हुआ था, लेकिन नज़रें मेज़ पर झुकी हुई थी, जैसे किसी नादीदा शय को तलाश करी हो। लेकिन वो एक खूबसूरत लड़की रही होगी, लेकिन अब बुझी बुझी आँखें और इनके गिर्द पड़ते से हाल किया उसके चेहरे की सारी रौनक छीन चुके थे। होंठ बी किस्म के लिपस्टिक से बेनियाज थे, सफ़ेद पड़ते होंठ, जैसे उसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली गई हो। जब वो बार बार लब काटती तो गाल में पड़ता डिम्पल अपनी झलक दिखलाता। उसके मुज़म्मिल से वजूद पर वीरानी सी छाई थी और सबसे बढ़कर उसकी आंखों का खौफ और राज डॉक्टर नादिया अजमल को दुखी कर दिया था। उसके बैठते ही डॉक्टर नादिया अजमल ने मेज़ के एक दराज को खोला और इसमें से एक टेप रिकॉर्डर बरामद किया। टेप रिकॉर्डर को ऑन करके मेज़ पर रखते हुए हानिया की तरफ मुतवज्जो हुई। क्या नाम है आपका? दोस्ताना अंदाज में हानिया से पूछा। हानिया जो सर झुकाए बैठी थी, उनके मुखातब होने पर उनकी जानब देखने लगी। एक हाथ की उंगली से इस तरह भी कैफियत में वो मेज़ की सतह को खुरच रही थी। घबराएं मत, मुझे अपनी दोस्त ही समझें, बस चंद सवालात पूछने हैं आपसे, इसके बाद आप जा सकती हैं, इंतहाई नर्म लहजे में कहते हुए डॉक्टर नादिया अजमल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वैसे रिलैक्स करना चाह रही थी ताकि हानिया खुलकर बोल सके और उसकी इस हालत की कोई वजह पता चल सके। हानिया ने एक नज़र अपने साफ शफाफ हाथ पर धरे उनके हाथ की तरफ देखा, फिर लब काटते हुए अपना हाथ खींचकर गोद में रख लिया। मेरा नाम हानिया है, मिसेस हानिया हसन। हटक हटक कर उनके कुछ देर कबल पूछे गए सवाल का जवाब दिया। कहाँ से हैं आप? मेरा मतलब आपकी जाए पैदाइश। अगरचे डॉक्टर नादिया अजमल हसन से सारी तफसील जान चुकी थी, लेकिन ये इब्तदाई गुफ्तगू ज़रूरी थी ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मतलब की बात की तरफ आ सके। दूसरी जानब चंद लम्हे खामोशी छाई रही। अलबत्ता हानिया के चेहरे पर जो बेचैनी और इसराब था और आंखों में जो खौफ बिना था, वो काफ़ी हद तक ज़ायल हो चुका था। वो कदरी मुतमईन नज़र आने लगी थी। लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा, मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, सर झुकाए धीमी आवाज़ में बताएगा। तो कराची कैसे आई हैं आप? आपके अलावा घर में कौन कौन है? डॉक्टर नादिया अजमल बगौर उसके चेहरे के तासुरात देख रही थी। मेरे शौहर हसन का तबादला यहाँ हुआ है, तो इसलिए यहाँ आना पड़ा। घर में और कोई नहीं है, बस मैं और हसन होते हैं। हानिया ने एक हाथ से दूसरे हाथ की हथेली मसली, साथ ही दरवाजे की तरफ देखा। शायद वो हसन की मुंतज़िर थी। डॉक्टर नादिया अजमल ने उसकी तमाम हरकत को नोट किया।
آپ کے سسرال والے نہیں رہتے آپ کے ساتھ؟ مجھے مسٹر حسن رضا نے بتایا تھا کہ ان کے والدین حیات ہیں اور ایک بھائی بھی ہے، تو وہ اب کہاں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر نادیہ نے انہیں دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اپنے لبوں پر رکھی، جبکہ وہ انہیں میز پر ٹکا رکھی تھی۔ وہ سب بھی لاہور میں ہی رہتے ہیں، حسن میرے تایا جی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ وہ شاید اکتانے لگی تھی اس سوال و جواب کے سلسلے سے، تبھی پہلو بدل کر رہ گئی۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے چند سرسری سے سوالات مزید پوچھے، اس کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ہانیہ تیزی سے اٹھی جیسے صدیوں بعد کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو حسن کو باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے پایا۔ وہ بھی ہانیہ کو باہر آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن گھر چلے ہیں؟ وہ اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگی۔ حسن نے نرم سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسے کندھوں سے تھام کر ایک جانب بڑے صوفے پر بٹھایا، خود اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا، ساتھ ہی اس کی گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، صرف 2 منٹ، پھر گھر چلتے ہیں، ٹھیک؟ اور دیکھو یہیں رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے اسے ہدایت کر رہا تھا۔ ہانیہ نے چند لمحے اس کی جانب دیکھنے کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا۔ حسن ایک ہاتھ سے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے اٹھا۔ ہانیہ کی نگاہیں اس کی پشت پر ٹکی تھیں۔ مسٹر حسن، یہ کچھ میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں میں، یہ اپنی بیوی کو استعمال کروائیے، وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے، شاید ان دواؤں کے استعمال سے ان کی حالت میں بہتری آئے گی، اور ہاں انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ وقت دیں انہیں، کوشش کریں وہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک آپ کا کوئی بیبی بھی نہیں ہے، اولاد کا بڑا سہارا ہوتا ہے ایک عورت کو، شادی کے بعد ماں بننے کی خواہش ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے، اور دیر ہونے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواہش شدت اختیار کر جاتی ہے، ایسے میں عورت نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ تنہائی کسی کو بھی راس نہیں آتی، شاید آپ کی وائف بھی تنہا رہتے رہتے اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو چکی ہیں، جس میں ایک انسان 2 کی شخصیت میں بڑھ جاتا ہے، 2 شخصیات میں بڑھ جاتا ہے، اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ اکیلے میں خود سے ہی باتیں کرتا ہے، من گھڑت کہانیاں کرتا ہے اور اسے سچ سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے انہیں تنہائی کا شکار مت ہونے دیجیے، زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں ان کے ساتھ، اور نیکسٹ ویک پھر انہیں لے کر آئیے گا میرے پاس اگلے سیشن کے لیے، تاکہ ان کی ان الجھنوں کو سلجھایا جا سکے، انہیں نارمل لائف کی طرف لے کر آ سکیں ہم۔ ڈاکٹر نے ہانیہ کی حالت کے بارے میں تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ حسن پریشانی کے عالم میں انہیں سنتا چلا گیا، پھر وہ پرچی جس پر میڈیسنز لکھی تھی وہ ان سے لے کر الوداعی کلمات کہتا باہر آ گیا۔ ہانیہ، وہ باہر آیا تو ہانیہ ویٹنگ روم میں نہیں تھی، اس کے تو آج ہی معطل ہو کر رہ گئے تھے۔ ہانیہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ویٹنگ روم کے دروازے سے نکل کر راہداری میں جھانکا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ دوسری جانب کی راہداری سامنے مین گیٹ تھا۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا، باہر نکل کر دیکھا ہانیہ کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ پریشانی کے عالم میں پھر اندر آیا۔ ویٹنگ روم میں ایک بزرگ صوفے پر نیم دراز سے تھے۔ حسن نے انہیں مخاطب کیا، ایکسکیوز می، یہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں گئی ہے؟ ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اس نے، اضطرابی کیفیت میں وہ تیز سے بول رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کو چند لمحے لگے اس کی بات سمجھنے میں، پھر انہوں نے ایک طرف جاتی راہداری کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ حسن ان کے بولنے کا انتظار کیے بغیر تیزی سے بھاگتا ہوا اس راہداری کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ اسے آوازیں دیتے ہوئے مسلسل چلتا جا رہا تھا۔ راہداریاں ہی راہداریاں تھیں، لیکن ہانیہ کہیں نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے اسے ایک جگہ رکنا پڑا۔ وہ راہداری کافی لمبی تھی اور اس کے آخری سرے پر ایک موڑ تھا جو شاید اگلی راہداری میں مڑتا تھا، جبکہ اس راہداری کے درمیان میں سیڑھیاں تھیں جو اوپر کی منزل پر جاتی تھیں۔ حسن اسی کشمکش میں تھا کہ اوپر جائے یا سیدھا۔ تبھی اس کی نگاہ اوپر سیڑھیوں کے پاس لہراتے آنچل پر پڑی۔ بغیر کچھ سوچے وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر جانے لگا۔ ایک جگہ سیڑھیوں پر خون کے چند قطرے لگے تھے اور ہانیہ کا ایک جوتا بھی وہیں پڑا تھا۔ وہ آواز باختہ سا مزید آگے بڑھا۔ تمام سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اوپر آیا تو وہاں ہانیہ کا دوپٹہ اور ساتھ ہی دوسرا جوتا موجود تھا۔ ان چیزوں پر توجہ دیے بغیر وہ ٹیرس کی طرف آیا۔ سامنے ہانیہ نظر آئی جو کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں ٹیرس کے آخری سرے کی جانب چلتی جا رہی تھی، یوں جیسے اسے خبر تک نہ ہو۔ ہانیہ، حسن چلایا، لیکن اس نے حسن کی آواز اور جیسے سنی ہی نہ ہو۔ حسن جلدی سے آگے بڑھا، بھاگ کر اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کچی ڈور سے کھینچتی ہوئی اس کی طرف چلی آئی۔ اس کا وجود حسن کے سینے سے ٹکرایا اور یوں جیسے وہ گہری نیند سے جاگی ہو۔ ایک لمحے کی بھی دیری ہو جاتی تو ہانیہ چھت سے نیچے گر جاتی۔ حسن نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے اثار میں جکڑتے ہوئے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ اس کے آنسو ہانیہ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ حسن کا، کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ چند لمحے اس کے سینے میں منہ چھپائے رہنے کے بعد جب ہانیہ کو اس کے رونے کی خبر ہوئی تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے اتنا؟ کیوں ستاتی ہو؟ اگر ابھی تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بھیگی آواز میں کہہ گیا، ساتھ ہی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی چومی۔ اس کی کن پٹی پر ایک جانب زخم سا بنا تھا جہاں خون بھی جمع ہوا نظر آ رہا تھا، شاید سیڑھیوں پر گر گئی تھی وہ، تبھی سیڑھیوں پر بھی حسن کو خون دکھائی دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن، میں نے کیا کی ہے؟ اور میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو ویٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، پھر وہاں ایک بچہ آیا مجھے بلانے، اس نے مجھ سے کہا کہ
مجھے آپ بلا رہے ہیں، اور میں اس کے کہنے پر اٹھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ یہاں تک کیسے پہنچی میں، اور وہ بچہ کہاں گیا؟ وہ یہیں تو تھا، ابھی اسی طرف گیا تھا۔ شاید وہ نیچے گر گیا حسن، وہ بچہ نیچے گر گیا، اسے چوٹ لگی ہوگی، وہ رو رہا ہوگا، اس کا خون بہہ رہا ہوگا۔ ہانیہ خود سے الجھتے ہوئے پھر آگے جانا بڑھی، جب حسن نے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ وہاں کوئی نہیں ہے ہانی، کوئی بچہ نہیں ہے ادھر، چلو میرے ساتھ، تمہیں چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر سے بینڈیج کروا کے گھر چلتے ہیں۔ حسن نے ضبط کرتے ہوئے اس کی شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا، پھر زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر پڑا، اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلایا، اس کا جوتا لا کر اس کے قریب رکھا، پھر اسے سہارا دیتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ رات کے کسی پیر نیند میں کسمساتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے برابر سوئی ہانیہ کو اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل اسے آنکھیں کھولنی پڑی۔ نیند کے خمار سے سرخ پڑتی نگاہیں اس نے ادھر ادھر گھمائیں۔ وہ نہ تو بیڈ پر اپنی جگہ موجود تھی، نہ ہی کمرے میں اس کا نام و نشان تھا۔ ہانی کمبل اتار کر ایک جانب پھینکتے ہوئے وہ بیڈ سے اترا۔ دل نے کسی خطرے کی نشاندہی کی تھی۔ ہانی کہاں ہو تم؟ وہ سلیپرز پیروں میں اڑستا ہوا اٹیچ باتھ کی جانب بڑھا، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جواب ندارد۔ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہینڈل گھماتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھولا، وہ یہاں بھی نہیں تھی۔ دل ایک دم پریشان سا ہو اٹھا، یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ اکثر یوں ہی بنا بتائے روم سے چلی جاتی تھی، اور حسن اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جاتا۔ ہانیہ، وہ بے چین ہوتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، اسے وہاں بھی موجود نہ پا کر تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا۔ ہانیہ کہاں ہو؟ جواب دو یار، اس کی آواز سے ہی اس کے اضطراب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ ٹینشن سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگا۔ کچن میں جھانکا، وہاں بھی نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤنج، گیسٹ روم، ہر وہ جگہ جہاں ان کی موجودگی گمان ہو سکتا تھا وہاں اس نے دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ حویلی کے اس پورشن کے باقی کمرے لاک تھے، سو وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے داخلی دروازہ کھولتے ہوئے باہر لان میں آیا کہ شاید گھبراہٹ کے بعد چند لمحے ہوا خوری کی نیت سے وہ باہر آ گئی ہو۔ ہانیہ اندھیرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے ایک بار پھر چلایا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ذہنی پریشانی اور بھاگنے کے بعد سانس پھولنے لگا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے پیشانی مسلی، ذہن معاف ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کہاں ڈھونڈے۔ حویلی کا بڑا سہانی گیٹ بھی لاک تھا۔ اسے سونے سے پہلے حسن نے خود تالا لگایا تھا، اور چابی حسن کے ٹراؤزر کے پاکٹ میں تھی۔ اس کے باہر جانے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ شدید بے بسی محسوس کرتے ہوئے وہ مڑا، تاکہ اندر جا کر دوبارہ سارے کمروں میں چیک کر سکے۔ تبھی اس کی نگاہ اٹھی تو وہ اپنی جگہ فریز ہو کر رہ گیا۔ یہ حویلی خاصی پرانی تھی اور بہت بڑی بھی۔ اس کا کچھ حصہ دوبارہ تعمیر کروایا گیا تھا جدید انداز میں، اور حسن کو کمپنی کی جانب سے یہ گھر الاٹ کیا گیا تھا، جبکہ بقیہ حویلی اپنی سابقہ حالت میں تھی، یوں جیسے کوئی کھنڈر ہو۔ اکھڑا ہوا رنگ و روغن، پرانی طرز تعمیر۔ کمپنی کے ساتھ حسن کا 4 سال کا معاہدہ ہوا تھا۔ 4 سال بعد اسے واپس لاہور چلے جانا تھا، لہٰذا عارضی طور پر رہنے کے لیے یہ رہائش گاہ اسے نامناسب نہ لگی تھی۔ پھر اس پرانی حویلی سے بھلا ان کا کیا لینا دینا جہاں انہیں رہنا تھا؟ اس حصے کو تو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا نا، یہی کافی تھا۔ ویسے بھی 2 افراد تھے، وہ 2 افراد کو رہنے کے لیے کتنی جگہ اور کتنا بڑا گھر درکار ہو سکتا تھا؟ بس یہی سوچ کر حسن نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے بھی حویلی کا پرانے حصے کا داخلی دروازہ مقفل تھا، اور اس طرف کبھی جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی ہانیہ کو یا حسن کو۔ لیکن آج ہانیہ نہ جانے کیسے اس پرانی حویلی میں داخل ہو چکی تھی۔ سامنے دوسری منزل پر مختلف کمروں کے سامنے بنے کوریڈور میں حسن نے ہانیہ کی ایک جھلک دیکھی تھی، جو بائیں جانب چلتی جا رہی تھی۔ اچنبھا حسن کو اس بات پر ہوا کہ رات کے اس پہر ہانیہ کو اس حویلی میں جانے کی کیا ضرورت آن پڑی، اور پھر اس طرف کا دروازہ ہر وقت مقفل رہتا تھا، تو ہانیہ اس حویلی میں کیسے داخل ہوئی؟ وہ کہاں جا رہی تھی؟ بہت سے سوال تھے جو حسن کے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا وہاں۔ وہ بغیر کچھ سوچے تیزی سے اس پرانی حویلی کی جانب بڑھا۔ داخلی دروازے کے قریب آیا تو تالا کھلا ہوا ملا۔ اندر داخل ہوا تو وہاں دھول، مٹی اور نہ جانے کیا کیا تھا، ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے۔ کھانستا ہوا وہ سیڑھیاں تلاشنے لگا۔ جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا وہ دوسری منزل پر پہنچا، اور جس طرف ہانیہ گئی تھی اس طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار اس نے آواز دینے سے گریز کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہانیہ اس حویلی میں کیوں آئی ہے۔ بغیر آہٹ پیدا کیے وہ آگے بڑھا۔ کوریڈور کے آگے موڑ مڑتے ہوئے اسے ٹھٹکنا پڑا۔ دائیں جانب کے ایک کمرے سے دھیمی سی ہنسی کی آواز آ رہی تھی، اور چوڑیوں کی چھنکار کی آواز بھی۔ وہ آواز بلا شبہ ہانیہ کی ہی تھی۔ حسن نے دروازے سے کان لگا کر اندر کی صورتحال کو محسوس کرنا چاہا۔ اب ہانیہ کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن آواز اتنی آہستہ تھی کہ حسن کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ اس بند کمرے میں کون تھا جس سے ہانیہ باتیں کر رہی تھی؟ اس کے دل میں شک نے سر اٹھایا۔ نہیں، ہانیہ ایسی نہیں ہے۔ وہ رات کے اس وقت یوں بند کمرے میں بیٹھ کر کسی غیر مرد سے باتیں نہیں کر سکتی۔ دل نے فوراً ہانیہ کی طرفداری کی تھی، لیکن دماغ اکسا رہا تھا اسے، شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ غصے کے عالم میں دروازہ کھول کر وہ چوکھٹ پر آن کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہانیہ کی آتی آواز ایک دم رکی۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی پشت تھی دروازے کی طرف، اور کمر پر بال بکھرے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ نیچے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، لیکن کمرے میں ہانیہ کے علاوہ حسن کو کوئی اور وجود نظر نہ آیا۔ وہ چوکنی اور کھوجتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھا۔ ہانیہ ابھی تک اپنی جگہ سے
ہلی تک نہ تھی۔ کسی اور کو وہاں نہ پا کر حسن کے منہ سے گہری سانس خارج ہوئی۔ ہانیہ یہاں کیا کر رہی ہے اور کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ وہ لجتا ہوا آگے بڑھا اور ہانیہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک اور جھٹکا لگا حسن کو۔ چہرے پر میک اپ کیے، سرخ لپسٹک لگائے، کانوں میں جھمکے پہنے وہ یوں تیار تھی جیسے کسی فنکشن پر جا رہی ہو، جبکہ کتنے ماہ ہو چکے تھے حسن نے اسے کبھی تیار نہ دیکھا تھا۔ حسن کے لاکھ کہنے پر بھی وہ لپسٹک تک نہ لگاتی۔ حسن کو اس کے ہاتھوں کی مہندی بہت پسند تھی، لیکن اس کے کہنے کے باوجود ہانیہ ہر بار ٹال جاتی تھی۔ اس کے سونے سونے ہاتھ حسن کا دل دکھاتے تھے، لیکن ہانیہ کی طبیعت کے پیش نظر زیادہ اصرار کرنا اس نے کبھی مناسب نہ سمجھا، اور آج غیر متوقع طور پر اسے یوں سجے سنورے دیکھ کر حسن کے ماتھے پر تیوریاں چڑھنے لگیں۔ لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے یوں اچانک سامنے پا کر خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ، میں نے پوچھا، کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ حسن کا لہجہ قدرے سخت ہوا۔ سارا دن آفس میں کام کرنے، سر کھپانے کے بعد شام کو وہ گھر آتا تھا۔ وہ ہانیہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی، لیکن اس کی غائب دماغی کے باعث دل محسوس کر رہ جاتا۔ رات میں سوتا تو یوں ہی اکثر ہانیہ کمرے سے غائب پاتا۔ ذہنی پریشانی اور نیند کی کمی کی وجہ سے وہ خود بھی کبھی کبھار چڑچڑا سا ہو جاتا تھا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں، میں کس سے بات کروں گی بھلا؟ ہانیہ نے اکلاتے ہوئے یوں کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ساتھ ہی وہ ایک جانب دیکھ لگی۔ حسن نے اس کی نگاہوں کے طاق کو میں دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پرانی زنگ لگی قد آدم کھڑکی کے سامنے پردے لہرا رہے تھے۔ بس ہانیہ، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ اس طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ حسن طلسا ہوا۔ اس کے انداز پر ہانیہ نے ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف و ہراس لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک دکھائی دی تھی۔ ایک نظر حسن کو دیکھنے کے بعد وہ فوراً سر جھکا گئی۔ حسن نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، پھر گہرا سانس بھرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اٹھو، گھر چلیں۔ ایک ہاتھ سے ہانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوسرا بازو اس کے کندھے کے گرد حمائل کر کے حسن نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ بغیر کوئی لفظ کہے وہ اٹھ گئی، البتہ دروازے کے قریب جا کر وہ گردن موڑ کر پھر پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ حسن نے بے بسی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسے لیے ہوئے اس حویلی سے باہر آ گیا۔ آج پھر وہ ہانیہ کو لے کر ڈاکٹر نادیہ اجمل کے پاس آیا تھا، دوسرے سیشن کے لیے۔ اس ایک ہفتے میں اس نے خود پوری احتیاط سے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں ہانیہ کو استعمال کروائی تھیں، لیکن اس کی حالت میں معمولی سا بھی فرق نظر نہ آیا تھا حسن کو۔ ڈاکٹر کو ہانیہ کے روم میں ایک جانب بٹھایا۔ اب حسن خود اس کے ایک ہفتے کی ساری صورتحال سے ڈاکٹر کو آگاہ کر رہا تھا۔ آواز انتہائی دھیمی تھی کہ ہانیہ نہ سن سکے۔ ویسے بھی وہ لاشعوری طور پر جو کچھ کرتی تھی بعد میں بہت کم یاد رہتا تھا اسے، اور حسن کے منہ سے اپنی حالت کے بارے میں سن کر وہ یقیناً پریشان ہو جاتی، اور حسن اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے معاملے میں کوئی رسک لے سکتا تھا۔ اس لیے اب اسے ویٹنگ روم میں بٹھانے کے بجائے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا، ڈاکٹر نادیہ کے کیبن میں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن کی باتوں کو سنتے ہوئے ہانیہ کو بغور دیکھ رہی تھی، جو ارد گرد سے بے نیاز دیواروں کو تکے جا رہی تھی اور کبھی سر جھکائے دانتوں سے ناخن کاٹنے لگتی۔ اس کی ہر حرکت سے اس کی اضطراری کیفیت آیا تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی شروع میں اس کی یہی حالت ہوتی تھی، پھر ڈاکٹر نادیہ اجمل سے بات کر کے دھیرے دھیرے وہ پرسکون ہو جاتی۔ مسٹر حسن رضا، آپ جب یوں میڈیسن سے بھی مریض کو کوئی فرق نہ پڑا ہو اور نہ ہی وہ اپنے بارے میں کھل کر کچھ بتانے پر تیار ہو، تب ہمیں ایک خصوصی عمل کرنا پڑتا ہے جسے ہپناٹزم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں مریض ایک خاص سحر میں جکڑا جاتا ہے، اس کا دل و دماغ ہمارے قابو میں آ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مریض کا خود پر اپنے اوپر کوئی قابو نہیں رہتا، ہم اسے جو چاہیں اگلوا سکتے ہیں، اور اس کے سحر کو ختم ہونے کے بعد مریض کو خود بھی کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کیا بول دیا ہے ہمارے سامنے۔ یوں کہہ لیں اس عمل کے ذریعے ہم مریض سے اس کے ماضی کے تمام واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مریض کی الجھن، اس کی دماغی گرہ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی وائف بھی اپنے بارے میں کچھ خاص بتانا نہیں چاہتی، تو مجھے ابھی بھی ہپنوٹائز کرنا پڑے گا۔ ان کے علاج کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور ایک بات اور، ماضی میں انسان نے جو بھی غلطیاں کی ہوں اور جن کا اعتراف وہ ہمارے سامنے کرتا ہے، وہ سب ہمارے پاس ایک راز کی طرح محفوظ رہتے ہیں۔ ہم اسے ریکارڈ ضرور کرتے ہیں، لیکن کسی کو وہ ریکارڈنگ دیتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ماضی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا حال تباہی کی نظر ہو جاتا ہے۔ میں مسز ہانیہ کو ہپنوٹائز کروں گی، لیکن ان کے راز آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس چھوٹی سے چھوٹی بات کی وجہ سے بھی آپ کا گھر خراب ہو۔ یہ سب علاج کی نیت سے کیا جا رہا ہے، تو جیسے ہی میں اصل مسئلے تک پہنچتی ہوں میں ان کا علاج شروع کر دوں گی۔ 60% چانسز ہوتے ہیں اس طریقے میں مریض کی صحتیابی کے، باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی ہونا تو وہی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کی باتیں سن کر حسن کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا، لیکن فی الحال ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے ڈاکٹر، مجھے میری بیوی بہت عزیز ہے اور اس کی صحتیابی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اس طریقے سے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نادیہ کی باتوں نے اسے ایک امید کا دیا تھمایا تھا، اور اس دیے کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے کی خواہش دل میں پیدا کر چکا تھا۔ اوکے، 2 دن بعد یعنی پیر کو آپ انہیں میرے پاس لے آئیے گا، پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ تب تک میں ان کی میڈیسنز چینج کر رہی ہوں، یہ اینٹی ڈپریشن میڈیسنز ہیں۔
یہ استعمال کروائی انہیں۔ ڈاکٹر نادیہ کی بات پر وہ سارے لاتا اٹھا اور کچھ فاصلے پر سر جھکائے بیٹھی ہانیہ کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ ٹھیک 2 دن بعد حسن ہانیہ کو لے کر پھر ڈاکٹر نادیہ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مسٹر حسن، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، اب ہمیں کچھ وقت درکار ہے، اس علاج کے لیے چند گھنٹے لگیں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ باہر ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا جاب پہ جانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے کچھ ضروری سامان میز پر رکھتے ہوئے حسن کو مشورہ دیا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ چند لمحے بعد فیصلہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا۔ میں باہر ویٹنگ روم میں انتظار کر لوں گا، آپ کو جتنا وقت درکار ہے آپ لیجیے، لیکن میں ہانیہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ قطعی لہجے میں کہا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں وہی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اسے قبل وہ کام کی دھن خود پر سوار کر کے اسے دنائی کا عادی بنا چکا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا وقت تھا اور اسے ہر جگہ ہانیہ کے ساتھ ہی ہونا تھا۔ آل رائٹ، پھر آپ باہر چلے جائیں تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ ڈاکٹر کی بات پر سارے لاتا وہ اٹھا اور ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو کنفیوز سی اسے تاک رہی تھی۔ ڈونٹ وری ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں باہر ہی ہوں۔ اس کے گال کو سہلاتا ہوا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مسز ہانیہ، آپ اس چیئر پر آ جائیں۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل کے کہنے پر وہ اٹھی اور جھجکتی ہوئی مطلوبہ جگہ جا بیٹھی۔ ڈاکٹر نادیہ نے کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس کی روشنی بھی کم کر دی۔ کمرے میں اب نیم اندھیرا تھا اور جس جگہ ہانیہ بیٹھی تھی وہاں روشنی بالکل کم تھی۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجیے، ڈاکٹر نادیہ کے کہنے پر وہ ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، دل میں طرح طرح کے خدشات ابھرے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی اسے لگا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے، دماغ جیسے سن سا ہو رہا ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کا ذہن گہری نیند میں ڈوبتا جا رہا ہو۔ تاریکی ہی تاریکی تھی ہر طرف، کہیں دور سے ڈاکٹر نادیہ اجمل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اپنے بارے میں بتائیں، شروع سے سب ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر اب تک جو باتیں، جو واقعات اور جتنی بھی یادیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں وہ سب بیان کر دیں۔ ٹیپ ریکارڈر آن کرتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اب اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اچھا یہ گانا۔ وہ چلتی کودتی اور بلند آواز سے گنگناتی اپنی تایا جی کے گھر میں داخل ہوئی۔ اپنی مستیوں میں گم اس کی نگاہ لان میں پودوں کو پانی دیتے حسن پر نہیں پڑی تھی۔ تبھی وہ مگن سی گیٹ سے گزرتی اندر کی جانب بڑھی تھی جب حسن کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ اوئے کبھی میرا پیچھے چھوڑ بھی دیا کرو، نہا دھو کے میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو کسی ڈائن کی طرح۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہتا جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر ہانیہ قدم بے ساختہ رکے، وہ ایڑیوں کو بل گھومی، کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کب تمہارا پیچھا کیا ہے؟ کھا جانے والے انداز میں اس سے مخاطب ہوتے وہ کیاریاں پھلانگتی اس تک پہنچی۔ ابھی تو کہا تم نے 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، مطلب میرے پیچھے ہی آئی ہو نا؟ وہ کندھے اچکا کر رہتا پودوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو پانی سے دھلنے کے بعد نکھرے نکھرے سے لگ رہے تھے۔ منہ دھو رکھو اپنا، کبھی آئینہ دیکھا ہے تم نے؟ میں اور تمہارے پیچھے ہوں، کچھ فہمیاں اچھی پال رکھی۔ میں صرف گانا گا رہی تھی، ایک ادا سے تراشے ہوئے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے مغرور لہجے میں بولی۔ حسن نے دلچسپ نگاہوں سے اس کی ان جان لیوا اداؤں کو دیکھا تھا۔ ہاں اب کر دو بہانہ سونگ کا، لیکن تمہارے دل کی بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا سا تھا۔ بکواس نہیں کرو حسن، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، وہ منہ کے زاویے بگاڑتے کہہ گئی۔ ادب ادب گستاخ لڑکی، تم جانتی بھی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو تم؟ حسن نے رعب جھاڑنے کی ادنا سی کوشش کی جس کا ذرا برابر اثر نہ ہوا ہانیہ پر۔ ہاں جانتی ہوں، ہے ایک دنیا جان کا نکما، آوارہ، بدمعاش، گنڈا اور موالی جو مجھ سے مخاطب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے ہر وقت۔ وہ بھی اب کی بات شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ ایک چیز تو بتانے والی رہ گئی، ماں بدولت خاصے ہینڈسم بھی ہیں، وہ جتانے والے انداز میں کہتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اوہ اس خوش گمانی میں کس نے مبتلا کیا آپ کو مسٹر حسن رضا؟ وہ تھوڑی تلے انگلی ٹکائے آنکھیں پٹا کر پوچھنے لگی۔ اچھا چھوڑو یہ بتاؤ کیوں آئی ہو؟ کچھ شرم کر لو آنی، جب دل دندناتی ہو اپنے ہونے والے سسرال پہنچ جاتی ہو، بندہ تھوڑا سا لحاظ کر لے، مشرقی لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے تم میں۔ وہ ملامت بھرے لہجے میں اسے شرمندہ کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نہیں مانتی اس گھر کو سسرال، یہ میرے تایا جی اور تائی جی کا گھر ہے، جب چاہوں تب آؤں گی یہاں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ خم ٹھوک کر میدان میں اتر آئی تھی۔ بتاؤں کون ہوں میں؟ آنکھوں میں خاص چمک لیے شرارتی لہجے میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ اس کے اس انداز پر سر ٹکا کر رہ گئی، تبھی فوراً نظریں جھکا گئی تھی۔ بس اتنی ہمت تھی میرا مقابلہ کرنے کی؟ وہ اب کہہ کر لگا کر ہنس رہا تھا، ساتھ ہی مسکراتی نگاہوں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دل میں سمان لگا جو لب کاتی کنفیوز سی کھڑی تھی۔ بار بار نچلا لب دانتوں میں دبانے کے باعث گالوں کے ڈمپلز واضح ہو رہے تھے جو حسن کا ضبط آزمانے پر تلے تھے۔ تم نا ایک نمبر کے فضول انسان ہو، جاؤ میں بات نہیں کرتی تم سے، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ گئی۔ بالکل ٹھیک کہا ہانیہ آپی، بھائی تو ہیں ہی فضول انسان، اور کبھی بات مت کیجیے گا ان سے، پکی والی ناراضگی آج سے آپ دونوں کی۔ اس سے پہلے کہ حسن کچھ بولتا ان لان میں آتے محسن نے ہانیہ کی بات کا جواب دیا۔ اوئے ڈفر، تو میرا بھائی ہے یا اس کا؟ حسن نے اسے زبردست
گھوری سے نوازا۔ 50-50 آدھا آپ کا آدھا بھابھی کا، محسن نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے جواب دیا۔ جب اس کی بات پر ہانیہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ سالم نگلنے کا ارادہ ہے کیا؟ یقین کریں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، مجھے کھانے کے بعد بھی آپ کی بھوک بالکل نہیں مٹے گی، اس لیے مجھ معصوم کو بخش دیں پلیز۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے جھکا کھڑا تھا۔ ہانیہ نے زور سے اس کے جوڑے ہاتھوں پر ہاتھ مارا۔ یہ بھابھی کسے کہا تم نے؟ کتنی بار بولا ہے بھابھی کہہ کر مت بلایا کرو، پہلے رشتے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ آپ ہی کہا کرو مجھے آپ ہی، اور میں کیا آدم خور لگتی ہوں تمہیں جو انسانوں کو سالم نگل جاؤں گی؟ وہ قمیض کے دونوں بازو اوپر کرتے ہوئے توپوں کا رخ اس کی طرف کر گئی۔ وہ نہ کل بھائی کہہ رہے تھے آپ ڈائن ہیں، چڑیل ہیں، لوگوں کو خون پیتی ہیں، یقین نہیں تو خود پوچھ لیں ان سے۔ محسن نے کوئی رائے فرار نہ پا کر اسے حسن کی طرف متوجہ کر دیا۔ حسن اس کی بات پر سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں حسن؟ میرے پیچھے میری برائیاں کرتے ہوئے میرے سامنے تو بڑے محبت کے راگ الاپتے ہو۔ پتہ چل گیا کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے۔ وہ رونے والا منہ بناتی اسے سخت سوز سنانے لگی۔ ارے ہانی، مذاق میں کہا تھا یار، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ حسن تو پریشان ہی ہو کر رہ گیا تھا اس کی بات پر۔ جانتا تھا چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہے وہ، اور پھر اسے منانا انتہائی مشکل کام ثابت ہوتا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم، وہ کہتی وہاں سے جانے کو مڑی۔ ہانیہ میری بات تو سنو یار۔ میں بخلاہٹ میں وہ ہانیہ کی جانب بڑھتے ہوئے یہ بھول چکا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ ہے، اور نادانستگی میں پائپ کا رخ وہ ہانیہ کی جانب کر گیا، جیسے پانی کی تیز فوار ہانیہ کے پورے وجود کو بھگو گئی۔ اوہ! وہ بکھلا کر پائپ ہاتھ سے پھینک گیا۔ ہانیہ جو ناراض سی جانے کو مڑی تھی، پانی سے بھیگنے کے بعد وہیں رک گئی، اور اب پلٹ کر خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں سے قتل کر دے گی اسے، جبکہ اس صورتحال پر محسن کی بتی سی اندر نہ جا رہی تھی۔ اپنی بے قابو ہوتی ہنسی اور حسن کی گولیوں پر اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ تم نے مجھے بھگو دیا؟ ہانیہ رونی صورت بنائے غصے اور بے بسی سے بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ آئی ایم سوری ہانی، قسم سے جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، بس بے خیالی میں ہی ہو گیا یہ سب۔ حسن شرمندہ سا کہہ گیا۔ ایسی کتنا ایسی تمہاری سوری کی؟ اب بچو تم مجھ سے، آج تمہارا قتل ہو کر رہے گا، اور میرے ہی ہاتھوں ہوگا تمہارا قتل، یاد رکھنا تم۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھی۔ جب حسن خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، پورے لان میں وہ آگے آگے تھا اور ہانیہ پیچھے پیچھے، اسے پکڑنے کی کوشش میں وہ ہانپ کر رہ گئی تھی۔ تبھی ایک جانب لگے جھولے پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے کی۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی مجھ سے، پھر سے کہہ رہا ہوں آئی ایم سوری، ایکسیپٹ کر لو میری معافی۔ وہ اب شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا۔ نہیں کروں گی ایکسیپٹ، بالکل نہیں کروں گی، وہ چلائی۔ نہ کرو، مجھے کیا اس میں تیرا گھاٹا، میرا کچھ نہیں جاتا۔ ہانیہ کو انگوٹھا دکھاتا دھیمے لہجے میں گنگناتے ہوئے وہ کندھے اچکا گیا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی جب تائی امی کی وہاں انٹری ہوئی۔ ہانیہ پتر تیرے لیے پکوڑے بنائے ہیں میں نے گرما گرم، ساتھ بڑے مزے کی چائے بھی تیار ہے، آ جاؤ دونوں مل کے پکوڑے کھائیں گے۔ تائی جی پرجوش انداز میں اطلاع دیتی اس تک آئیں۔ پھر ہانیہ کی حالت دیکھ کر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہائے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے ہانی؟ کیا ہوا تجھے پتر؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ تائی جی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ تائی جی دیکھ لیں اپنے سپوت کی حرکتیں، کیا حال کر دیا میرا، اتنا اچھا ڈریس تھا میرا، آج پہلی بار پہنا تھا، سوچا اپنی پیاری سی تائی اماں کو دکھا کر آتی ہوں، لیکن یہ جل ککڑا ہے نا، اسے میرا اور آپ کا پیار بالکل برداشت نہیں ہے۔ وہ رونی صورت بنائے تائی اماں سے چپکی اس کی شکایت کر رہی تھی، جبکہ حسن منہ کھولے اس کی الزام تراشی سن رہا تھا۔ حسن، یہ کیا بغیرتی ہے، کتنی بار کہا ہے تجھے کہ میری بیٹی کو تنگ مت کیا کر، پھر کب باز آئے گا تو؟ دیکھ کسی دن تیری ان حرکتوں کی وجہ سے نا چھترول ہو جانی ہے تیری میرے ہاتھوں۔ میں کہتی ہوں بچ کے رہ مجھ سے۔ اماں اس پہ توقع جلال میں آ چکی تھی۔ اماں میں نے کیا کیا یار؟ یہ چھچھوندر جان بوجھ کر اپنے آپ کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن نادانستگی میں ہوا ہے یہ سب۔ میں تو اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جھنجلا کر رہ گیا۔ تائی اماں دیکھیں کیا کہہ رہی ہے مجھے، چھچھوندر۔ بلائے جانے پر وہ ٹھنکی۔ چھچھوندر کسے کہا تو نے حسن؟ اور مجھے یہ بتا، منانے کے لیے اگلے بندے کو پانی ڈال کر بھگونا ضروری ہوتا ہے؟ یہ نیا اصول کہاں سے سیکھ لیا تو نے؟ تائی اماں تو کلاس لینے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ بھلا ان سے کہاں برداشت ہوتی تھی ہانیہ کی اتری صورت۔ ارے کچھ نہیں اماں جان چھوڑے میری، اور تم مجھ سے بات کیا کرو نا ڈائریکٹ، یہ اماں کو کیوں بیچ میں لاتی ہو؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ میں تو لاؤں گی، آفٹر آل میری تائی اماں ہیں۔ وہ اسے ڈانٹ پڑوا کر تائی اماں کندھے کے گرد بازو پھیلاتی لاڑ سے ان کے ساتھ لگ کر مزے سے کہہ گئی، تمہیں میں سیدھا کرتا ہوں، رکو ذرا۔ وہ اسے پکڑنے کو آگے بڑھا جب تائی اماں کی تیز گھوری نے اسے روکنے پر مجبور کیا، ساتھ ہی تنبیہ بھی سنائی۔ حسن اور بس حسن کی اکڑ اس کا بدلہ لینے کا جذبہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا چونٹی، ہاتھ لگو میرے تم۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے وان کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ جاؤ جاؤ بڑے آئے۔ ہانیہ نے ہاتھ جھٹکتے گویا ناک سے مکھی اڑائی، پھر تائی اماں کے ساتھ اندر جانب بڑھ گیا۔ البتہ جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حسن اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ہانیہ نے اسے زبان دکھائی اور تیزی سے اندر داخل ہوگی۔ پاگل لڑکی، حسن سر جھٹکتا پودوں کی کانٹ چھانٹ کرنے لگا، جبکہ اب لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ حسن
وہ دونوں اس وقت ڈنر کرنے باہر آئے تھے۔ آنیا اور حسن کی شرط لگی تھی جس میں حسن ہار چکا تھا اور اب اصول کے مطابق اسے ڈنر کروانے باہر لایا تھا۔ ہاں کہو، حسن نے پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے اسے دیکھا جو کسی گہری سوچ میں نظر آتی تھی۔ میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ وہ آز بھری نظریں اس پر جمائے پوچھ رہی تھی۔ ارے یار، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرنا میرا خواب ہے۔ تم کہہ کر تو دیکھو۔ حسن آنکھوں میں خوبصورت جذبات لیے اسے دیکھنے لگا، چند لمحوں کے لیے کھانا چھوڑ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ حسن، میری بڑی خواہش ہے میں کوئی جن دیکھوں، کوئی بھوت، کوئی غیر انسانی مخلوق۔ مجھے جنون ہے ایسے کسی چیز سے ملنے کا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنے ڈرتے ہیں چیزوں سے، میں ان کا سامنا کرنا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایسی مخلوق اپنے سامنے پا کر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں رات کے وقت کسی پرانی سی حویلی میں جاؤں، کھنڈر نما حویلی میں، جہاں جن کا بھوت کا سایہ ہو، یا کسی ویران اور پرانے قبرستان میں۔ وہاں جا کر میں ان جنات سے بات کروں، ان سے پوچھوں کہ ان کی لائف کیسی ہوتی ہے، وہ لوگ کیسے رہتے ہیں اپنی دنیا میں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مگن سے پرجوش انداز میں اسے بتا رہی تھی، جبکہ حسن آنکھیں پھاڑے ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بس لڑکی، حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ کمرے میں ایک ذرا سی کرسی ہلنے پر تم جیسی لڑکیوں کی جان لبوں پر آ جاتی ہے۔ اور میڈم چلیے بھوتوں کو ملاقات کا شرف بخشنے۔ کس دن کوئی بھوت سچ میں سامنے آ گیا نا، تو اس کے بعد تم زندہ نہیں بچو گی، ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے تمہیں، اور مرنے کے بعد خود بھی بھوت بن کر بھٹکتی آتما کی طرح ادھر ادھر گھومتی رہو گی۔ محترمہ کو نیا شوق چڑھا ہے بھوتوں پر ریسرچ کرنے کا۔ کچھ دیر قبل جو رومانٹک موڈ تھا حسن کا، آنیا اس کا سارا موڈ غارت کر گئی تھی۔ وہ سمجھا کوئی پیاری سی رومانٹک سی فرمائش کرے گی وہ حسن سے، یا کچھ مانگے گی اس سے، کوئی گفٹ یا کوئی ڈریس، لیکن نہیں جی، اسے تو بس بھوتوں سے ملنا تھا، یا کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو اس سے بھوتوں کے ٹاپک پر بنا رکے لگاتار گفتگو کرتا اور فضول باتیں قطعاً پسند، بے تکی اور فضول باتیں قطعاً پسند نہ تھیں، اور حسن کو یہ بے تکی اور فضول باتیں قطعاً پسند نہ تھیں۔ حسن پلیز نہ دیکھو، ویسے اماں اور بابا جان کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے مجھے رات کے وقت قبرستان جانے کی، لیکن اگر تم میرے ساتھ ہوگے تو ہم چھپتے چھپاتے چلے جائیں گے نا۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، مجھے بس یہ دیکھنا ہے کیا واقعی رات کے وقت قبرستان میں روحیں بھٹکتی ہیں۔ بس ایک رات تم میرے ساتھ قبرستان چلے جانا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں کہوں گی، پکا پرامس۔ وہ منتیں کرنے پر اتر آئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آنی؟ یہ کیسی انوکھی خواہشات ہیں تمہاری؟ مجھے جوتے پڑوانے کا ارادہ ہے کیا؟ رات کے وقت تمہیں لے کر قبرستان چلے جاؤں، اور اگر کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا؟ اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس ایک رات میں تمہیں ضرور بھوت ملے گا؟ اور اگر بھوت مل بھی گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے تم سے ملنے کے بعد اور تمہیں اپنا انٹرویو دینے کے بعد وہ سر جھکا کر ادب سے تمہیں کہے گا محترمہ ہانیہ صاحبہ، اب آپ اپنے ایک عدد منگیتر کے ساتھ اپنے گھر واپس جا سکتی ہیں۔ ارے کچا چبا جائے گا وہ ہم دونوں کو، اور ہماری لاش تک نہیں ملتی گھر والوں کو۔ بڑی آئی جن سے ملاقات کرنے والی۔ حسن تو سلگ کر رہ گیا تھا اس کی ان فضولیات پر۔ حسن پلیز، وہ معصوم صورت بنائے اصرار کرنے لگی۔ ہانیہ فضول ضد مت کرو، اور ایسے فضول خیالات اپنے دل و دماغ سے نکال ہی دو تو بہتر ہے۔ یہ جو تم خوفناک ڈائجسٹ پڑھتی رہتی ہو نا، یہ ان سب کا ہی اثر ہے جو تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں چچا جان کو شکایت لگا دوں گا تمہاری۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، کسی دن خود ہی ڈر جاؤ گی اپنے سائے سے۔ ان سب کاموں میں مت پڑو، اور ایسی باتیں بھی مت کیا کرو۔ ایسی مخلوق ہر وقت ہمارے آس پاس ہوتی ہے، نہ جانے کس وقت کون سی دعا، کون سی خواہش پوری ہو جائے، اس لیے ایسی بے تکی باتیں منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اس کے اب کے بار قدر سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے حسن نے اسے ڈانٹ کر رکھ دیا تھا، ساتھ ہی اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اب اسے کسی حد تک اس کی بات سمجھ بھی آئی تھی، یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، البتہ وہ منہ لٹکائے خاموش ضرور ہو گئی تھی، اور حسن کی تسلی کے لیے یہی کافی تھا۔ کیا کہہ رہی ہو بالبتوڑی؟ وہ پورے بیڈ پر بک کتابیں بکھرائے بیٹھی ایک سوال میں الجھی ہوئی تھی، جب حسن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے ایک نیا لقب دیتے ہوئے کتابیں ایک طرف کر کے دب سے بیڈ پر آن گرا۔ ڈانس کاریوں کرو گے؟ وہ سولے تو اٹھی تھی اس کے دیے گئے نام پر۔ یس شیور، وائی ناٹ، کم آن بیبی، لیٹس ڈانس۔ وہ مسخرہ پن اپناتے ہوئے بیڈ سے اترتا اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولا۔ ہانیہ نے خوش نشان نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکیلا۔ حسن، تم کسی دن قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پہلے دماغ خراب ہوا پڑا ہے میرا۔ وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ حسن کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ ٹینس کیوں ہو؟ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے حسن نے بھی ایک کتاب اٹھائی۔ حسن، کل پیپر ہے میرا، اور قسم سے بالکل تیاری نہیں ہے میری، کیا کروں گی وہاں جا کر میں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ روان سی ہونے لگی۔ بہت افسوس کی بات ہے ویسے، میرے اتنے ذہین چچا کی بیٹی اتنی کون ذہین اور نالائق ہے؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ گیا۔ حسن ہانیہ تجاجن کہتی اسے گھورنے لگی۔ سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ بس ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا فائدہ اتنا پڑھنے کا؟ ہونا تو فیل ہے تم نے، خواہ چچا جان کا پیسہ ضائع کاری ہو۔ وہ ابھی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے باپ کے پیسے ہی خرچ کرواتی ہوں نا، تمہارے تو نہیں۔ وہ حسب توقع تڑک کر بولی تھی۔ حسن کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھائی۔
ہاں نہ تکلیف ہوتی ہے مجھے، میرے اکلوتے چچا ہیں، وہ دن رات خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں اور تم ان کی نکمی بیٹی ضائع کرتی ہو ان کی کمائی۔ ایک ہی بیٹی عطا کی رب نے، وہ بھی تم جیسی۔ مجھے ہمدردی ہے چچا جان سے۔ شرارتی لہجہ اپنائے وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا، جانتا تھا اب کوئی رد عمل تو دے گی وہ۔ ہانیہ چند پل غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ میں جو بھی کتاب آئی اس کا نشانہ باندھتے ہوئے حسن کی طرف اچھال دی۔ وہ ہنستے ہوئے بچتا بچاتا دروازے سے نکلتا، دروازہ بند کر گیا۔ ایڈیٹ، آ جاتا دماغ کھانے، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس کا آج سیکنڈ ایئر کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دے کر ایگزام سینٹر سے باہر آتے ہوئے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے خدایا، ان ایگزام سے تو جان چھوٹی۔ توبہ، سولی پہ لٹکا رکھا تھا پیپرز نے تو۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرتے ہوئے وہ ربیہ سے مخاطب تھی۔ دونوں ایک ہی کالج اور ایک ہی کلاس کی اسٹوڈنٹ تھیں اور بہترین دوستیں بھی۔ خوش قسمتی سے دونوں کا سینٹر بھی ایک ہی جگہ بنا تھا۔ ہاں یار، اب بس پریکٹیکل رہ گئے ہیں، وہ بھی ہو جائیں تو پھر موجیں ہی موجیں۔ دونوں مگن سی فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی۔ ارے ہاتھ ہی نکل گیا، دم رہ گئی، اب کس بات کی ٹینشن ہے، پریکٹیکل بھی ہو جائیں گے، ان کی کوئی خاص فکر نہیں ہے مجھے، ہانیہ نے کہتے ہوئے عادتاً بالوں کو پیچھے کی جانب لٹکا۔ آج ایسا نہیں آیا تمہیں لینے؟ ربیہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ایگزامز کے دوران اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دینے کی ڈیوٹی حسن کے سر ہی تھی اور یہ آرڈر تائی اماں نے دیا تھا اسے۔ نہیں یار، اسے ایک جاب کے انٹرویو کے لیے جانا تھا آج، وہاں سے بیچارہ تھک ہار کے آیا ہوگا، میں نے ہی منع کیا تھا اسے یہ کہہ کر کہ میں خود ہی آ جاؤں گی آج تمہارے ساتھ۔ ہانیہ نے بات کرتے کرتے کلائی بندی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ مغرب ہونے میں تقریباً پونا گھنٹہ باقی تھا۔ ربیہ چونکہ لوکل ہی آتی رہتی تھی اس لیے آج ہانیہ کو بھی اس کے ساتھ ہی واپس گھر جانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی چلو پھر بس نکل جائے گی، بعد میں دوسری بس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، ربیہ نے کہتے ہوئے اسپیڈ بڑھائی۔ تو ہانیہ بھی اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کرتی اس کے قدم سے قدم ملانے لگی۔ بس نے ایک جگہ اسٹاپ کیا تھا۔ ہانیہ جو سیل فون پر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے حسن سے بات کر رہی تھی، یوں ہی ایک لمحے کو اس نے سر اٹھایا اور پھر جیسے ایک دم چونکی۔ بس روانہ ہونے کی تھی جب وہ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی صاحب گاڑی روکیے ذرا، کنڈکٹر سے کہتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک جانب رکھا، اپنا بیگ اٹھایا۔ چلو ربیہ، وہ جلدی اس سے مخاطب ہوئی، دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ ربیہ حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کیا ہوا، یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، ابھی 2 اسٹاپ کے بعد ہمیں اترنا ہے۔ ربیہ کو لگا جیسے ہانیہ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کر بس سے اترنے لگی ہے۔ پتہ ہے مجھے، تم چلو تو میرے ساتھ۔ وہ پرجوش سی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے آئی۔ بس کا کرایہ وہ دونوں پہلے ہی ادا کر چکی تھی۔ باقی مسافر حیران سے کبھی ہانیہ کو دیکھتے اور کبھی ربیہ کو۔ ملا کر اسے بس سے اتار کر ہی ہانیہ نے دم لیا۔ ہانیہ پاگل تو نہیں ہوگی ہو تم، یہاں کیوں اتری ہو؟ اچھے بھلے بس میں سوار تھی، مزید آدھے گھنٹے تک گھر پہنچ جانا تھا ہمیں۔ ربیہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ دونوں اس وقت سڑک کنارے کھڑی تھی۔ ہانیہ کچھ کہنے والی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر حسن کا نمبر جگمگا رہا تھا، شاید رپلائی نہ ملنے کے باعث وہ اب کال کر رہا تھا۔ ہیلو، ہاں حسن، اور ربیہ خاموش رہنے کا اشارہ کرتی فون پر بات کرنے لگی۔ ہاں ہو گیا پیپر ختم؟ نہیں تم رہنے دو، تھکے ہوئے آئے ہو، ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں، بس نکل گئی تھی، اب کچھ دیر تک آئے گی دوسری بس، پھر ہم گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تھوڑی دیر ہو جائے گی آنے میں۔ تو مما کو بھی بتا دینا ہو کہ گھر آتی ہوں تو بات کرتے ہیں، خدا حافظ۔ جلدی بات ختم کرتے ہوئے ہانیہ نے کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں انجانی سی خوشی نظر آئی تھی ربیہ کو، جس کی کوئی وجہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ جھوٹ کیوں بولا تم نے حسن بھائی سے کہ ہم بس کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ بس سے تم خود اتری ہو؟ ربیہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے تفتیشی انداز سے اپنا سوال کر رہی تھی۔ ارے یار وہ سب چھوڑو، تم یہ پوچھو کہ بس یوں اچانک بس سے اترنے کا خیال کیسے آیا میرے دماغ میں؟ وہ تجسس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہانیہ تمہارے ذہن میں نہ فضول خیالات ہی آتے ہیں اور ہر بار اپنے ساتھ تم مجھے بھی پھنساتی ہو۔ اب کچھ پھوٹو گی منہ سے یا یہی رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ اللہ معاف کرے، کیسا ویران سنسان سا علاقہ ہے، جیسے کوئی انسان ہی نہیں بستا یہاں پر۔ ربیہ نے جھرجھری لیتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں دور تک آبادی کے آثار نہ تھے، بس دائیں طرف ایک سڑک نظر آ رہی تھی جو کافی آگے شاید کسی گاؤں میں جاتی تھی۔ یہی بات ہے، مجھے بھی یہی خیال آیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر، ایسا لگتا ہے جہاں انسانوں کا نہیں جنات کا بسیرا ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے کسی بات نے بس سے اترنے پر مجبور کیا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ربیہ نے الجھے انداز میں نفی مسائل لایا۔ اپنے پیچھے دیکھو ذرا۔ ہانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ وہاں سے کافی دور فاصلے پر ایک پرانی اور بڑی سی عمارت نظر آ رہی تھی جو شام کے پھیلتے اندھیرے میں خوفناک تاثر پیش کر رہی تھی۔ ربیہ نے اس عمارت سے نگاہیں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہانیہ کی مطلوبہ چیز تلاش کرنی چاہیے جو وہ اسے دکھانا چاہ رہی تھی۔ کیا دیکھوں پیچھے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں۔ وہ ابھی بھی ہانیہ کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ ارے ڈفر، وہ اتنی بڑی عمارت نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ آنکھیں ہیں یہ گول بٹن۔ ہانیہ اسے گھور کر رہ گئی جبکہ اس کی بات پر ربیہ کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ چند ہی لمحے لگے تھے اس بار سے ہانیہ کے شیطانی دماغ تک پہنچنے میں اور وہ فوراً سے بیشتر بدک اٹھی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہانی؟ خبردار جو کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو
چلو یہاں سے۔ وہ خوف سے سفید پڑتے آنیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگی۔ ربیہ چپ رہو تم، جیسے دیکھو میری شوق کی راہ میں رکاوٹ بنتا رہتا ہے۔ ایک وہ حسن ہے جسے میری اس خواہش کا سنتے ہی نہ جانے کیوں شدید غصے کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اور اب تم بھی اس لائن میں جا رہی ہو۔ میں کہہ دیتی ہوں مجھے آج موقع ملا تو میں اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گی۔ شکر آج وہ سڑیل حسن نہیں ہے میرے ساتھ۔ قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے، مجھے موقع دے رہی ہے میری اس خواہش کو پورا کرنے کا۔ میں آج اس عمارت میں ضرور جاؤں گی۔ دیکھنے میں کافی پرانی لگتی ہے، کسی کھنڈر کی جیسی۔ بس دعا کرو وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے مجھے، کم از کم ایک بوت تو ضرور ہی ملے۔ وہ اپنی رو میں بولتی چلی جا رہی تھی جبکہ ربیہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی اس کی باتوں سے۔ وہ اس معاملے میں خاصی ڈرپوک واقع ہوئی تھی اور آنیہ کی ضدی طبیعت سے بھی آشنا تھی۔ جانتی تھی وہ جو ٹھان لیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے، اور اسے اس عمارت میں جانے سے روکنے کے لیے کوئی حربہ بھی نہ مل رہا تھا۔ ربیہ کو آنیہ فرغور سے گیا اور مغرب کا وقت ہے یہ۔ اس وقت ویسے بھی یہ مخلوق آزادانہ ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے۔ ایسی باتیں مت کرو، میری مانو تو گھر چلتے ہیں۔ کچھ نہیں رکھا ان سب باتوں میں۔ ربیہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اسے اس کی سوچ کو حملی جامہ پہنانے سے روک سکے۔ یار کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو تم ربیہ، مطلب بندہ اتنا بھی بزدل نہ ہو۔ وہ بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہی ہیں، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں کوئی ایسی غیر انسانی مخلوق ملے گی بھی یا نہیں۔ تم پہلے ہی رونا لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ٹھیک ہے تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے میں۔ تم جاؤ گھر سکون سے، آ جاؤں گی میں خود ہی۔ وہ ضدی انداز اپناتے ہوئے کہہ کر اس عمارت کی جانب چل دی۔ وہاں کھیتوں میں پگڈنڈیاں بنی تھیں جن پر چل کر وہ جا رہی تھی۔ اس عمارت کی طرف جاتی سڑک کافی پیچھے رہ گئی تھی، شاید اور پیچھے کی جانب اتنا سفر طے کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا آنیہ کا۔ ویسے بھی شام کا اندھیرا پہ رہا تھا اور اسے جلد از جلد اس عمارت کو اندر سے دیکھنے کے بعد واپس بھی آنا تھا۔ آنیہ بہت غلط کاری ہو تم، پچھتاؤ گی، اور اگر سچ میں وہاں کچھ نظر آ گیا تو۔ رابعہ نے بے بسی سے بلند آواز میں کہتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ارے جاؤ جاؤ، بزدلوں کو بس دوسروں کو ڈرانا ہی آتا ہے۔ وہ ایک پل کو رکی اور مذاق اڑاتے لہجے میں کہہ کر پھر واپس مڑ گئی۔ ربیہ نے چند پل کچھ سوچا اور ایک نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی۔ اس ویران سی جگہ پر اکیلی رہنے سے اچھا تھا وہ بھی آنیہ کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ رکو میں بھی آ رہی ہوں۔ بلاخر تھک کر اس نے بھی فیصلہ کیا اور اسے آواز دیتی بھاگتی اس تک پہنچی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ آنیہ زیر لب مسکرائی اور ربیہ کے منہ کے بگڑتے زاویوں کی پرواہ کیے بغیر پھر آگے بڑھ گئی۔ آنیہ ابھی بھی وقت ہے، میں کہتی ہوں یہیں سے مڑ جاتے ہیں۔ یار خدا نہ خواستہ کچھ برا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ جن بو سے بچ بھی گئے ہیں ہم دونوں تو بھی آج کل کے حالات سے تم بھی واقف ہونا، زمانہ کتنا خراب ہے۔ یہ نہ ہو تمہاری اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں بعد میں مہنگی پڑیں ہمیں۔ عمارت کے سامنے کھڑی آنیہ بغور اس عمارت کا جائزہ لے رہی تھی جب ربیہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آنیہ جو عمارت کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گئی۔ ربیہ تمہیں کہا تھا نا تمہیں میرے ساتھ نہیں آنا، تم آتا ہو۔ میں اکیلی بھی آ سکتی تھی، یہاں آنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں نے فورس نہیں کیا تھا تمہیں۔ اب اگر تم واپس جانا چاہ رہی ہو تو جا سکتی ہو، میں تو اس عمارت کے اندر جاؤں گی، وہ اٹل انداز اختیار کرتے ہوئے کہے گی۔ پھر ذرا سائڈ ہو کر اطراف سے عمارت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ دیکھنے میں عمارت خاصی پرانی اور بوسیدہ لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ کسی زمانے میں وہ عمارت خاصی شاندار رہی ہوگی، لیکن اب تو کسی بھوت بنگلے کا منظر ہی پیش کر رہی تھی۔ اجڑی حالت، اکھڑا پلستر، خراب ہوا رنگ روغن، اوپر سیکنڈ فلور کی نظر آتی کھڑکیوں کا کانچ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ آنیہ نے اس عمارت کی رضواتی سڑک پر نگاہ دوڑائی۔ کافی فاصلے پر بند سا باندھ کر اس راستے کو بند کیا گیا تھا اور اوپر بہت سے کانٹے دار جھاڑیاں رکھی گئی تھیں کہ وہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ سڑک کے ایک جانب ایک بورڈ لگا تھا جس پر سرخ رنگ سے کراس کا بڑا سا نشان بنایا گیا تھا اور نیچے ممنوع علاقہ داری تھا۔ آنیہ نے آنکھیں سپیڑ کر اس بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھے، پھر بغور عمارت کو دیکھا، مگر اس کا وقت بھی نکل چکا تھا، اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ آنیہ نے جلدی سے اپنے فون کی ٹارچ آن کی۔ ربیہ تم بھی اپنے فون کی ٹارچ آن کر لو اور چلو اندر سے دیکھیں عمارت کیسے دکھتی ہے اندر سے۔ وہ پرجوش سی کہہ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی جب عمارت کے پیچھے سے پاگل سا شخص اچانک سامنے آیا۔ ایک لمحے کو آنیہ اور ربیہ اسے دیکھ کر ششدر سی رہ گئی، دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئی تھی اس شخص کو دیکھ کر۔ لمبے ملگجے سے بال، میلا اور پھٹا ہوا لباس، چہرے اور ہاتھوں پر لگی مٹی اور بے ڈھنگی چال چلتا وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا۔ سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے سب، کوئی زندہ نہیں بچے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پاگل آدمی عجیب سے انداز میں الٹی سیدھی باتیں کرتا زور زور سے ہنسنے لگا۔ ربیہ نے خوف کے مارے آنیہ کا ہاتھ تھاما۔ آنیہ پلیز چلو یہاں سے، یہ علاقہ سیف نہیں ہے، دیکھو وہ آدمی بھی کہہ رہا نا ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، تم یہ ایڈونچر پھر کبھی دن کی روشنی میں پورا کر لینا پلیز۔ ربیہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی اس کی۔ ارے چپ کرو یار، دیکھ نہیں رہا پاگل ہے وہ آدمی، اور جسے خود کا ہوش نہیں ہے اسے کیا پتا کیا بات کرنی ہے کیا نہیں۔ تم بھی بیوقوف کی طرح اس کی باتوں میں آ گئی۔ صرف 5 منٹ کی بات ہے، چلو اب پھر گھر بھی جانا ہے، زیادہ اندھیرا ہو گیا تو کنوینس ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر آنیہ کے اگر اس بغیر دروازہ لگی عمارت میں داخل ہوگی۔ ربیہ نے ایک نظر دور پگڈنڈی پر جاتے اس پاگل شخص پر ڈالی، پھر دل میں اللہ کا نام لے کر اپنا سیل فون کی ٹارچ آن کرتی آنیہ کے پیچھے چل پڑی، یہ غور کیے بغیر کہ عمارت میں داخل ہوتے ہی ان کے موبائل کے سگنلز غائب ہو چکے تھے۔
بھابھی حسن کہاں ہے؟ گھر میں ہی موجود ہے یا کہیں باہر گیا ہے؟ مہرون صاحب نے جٹھانی کے گھر داخل ہوئی، انہیں کچن میں پا کر سیدھی وہیں جاتے پریشان سے لہجے بولی، ارے آؤ مہرون صاحب، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ حسن اپنے کمرے میں کچھ دیر پہلے ہی آیا، تم کیوں پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ بشرا بیگم نے جلدی پیڑے بناتے ہوئے ایک نظر مہرون صاحب کی طرف دیکھا۔ بھابھی آنیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، پیپر تو کب سے ختم ہو چکا ہے، اس کا نہ جانے کہاں رہ گیا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، حسن سے کہیں پلیز اسے دیکھ آئے ذرا، اس کے بابا بھی آج لیٹ آئیں گے ورنہ میں ان سے کہہ دیتی۔ مہرون صاحب روان سی ہو کر بولی، نہ جانے کیوں ان کی چھٹی اس کسی خطرے کی پیشن گوئی کر رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا بس، ابھی تک گھر نہیں لوٹی وہ؟ ارے کہاں رہ گئی بچی، دیکھو تو باہر کیسا اندھیرا پھیلا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو حسن، اپنے کمرے میں موقع سے جا کر کہو کہ پہلے ہانیہ کو لے کر گھر آئے، جب تک وہ آئے گا تب تک میں کھانا بھی تیار کر لوں گی۔ بشرا بیگم نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے انہیں جواب دیا، وہ قدرے پریشان سی ہو گئی تھی۔ مہرون صاحب ساری لاتی حسن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی تو حسن بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میل چیک کر رہا تھا۔ السلام علیکم چچی جان، مہرون صاحب کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور ادب سے سلام کیا، ساتھ ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی فولڈ کرتے ہوئے اسے ایک جانب کھسکا دیا۔ وعلیکم السلام حسن بیٹا، آنیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، تم پلیز جا کر دیکھو ذرا کہاں رہ گیا وہ، میں اسے کال بھی کر رہی ہوں لیکن فون ہو ہی نہیں رہا، شاید نیٹ ورک کا کچھ مسئلہ ہے۔ مہرون صاحب نے آتے ہی حسن سے اپنی پریشانی شیئر کی، ان کی بات پر حسن نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی، میری اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی چچی جان، تب وہ کہہ رہی تھی بس کا انتظار کر رہی ہے، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ میں آ جاتا ہوں لینے، لیکن اس نے منع کر دیا، ویسے بھی اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ نہ جانے کہاں رہ گئی ہے، میں کال کرتا ہوں اسے۔ حسن ایک دم بے چینی کا شکار ہوتے ہوئے آنیہ کا نمبر ملانے لگا، لیکن بے سود جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا اس کے نمبر سے۔ مہرون صاحب جو آس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے بار بار کوشش کرنے پر مایوس سی ہو گئی۔ حسن نے ان کی پریشان چہرے کو دیکھا تو فون چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ پریشان مت ہوں چچی جان، میں جاتا ہوں، راستے میں ہی ہوگی کہیں، میں خود دے کر آتا ہوں اسے، انہیں تسلی دیتا ہوا وہ خود پریشان سا فون جیب میں اڑستا بائک کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتی آگے بڑھی تھی۔ اس عمارت کی اندرونی حالت باہر سے کہیں زیادہ خستہ تھی، ہر طرف جالے لگے تھے اور اس پر یہ دھول مٹی کھانس کھانس کر برا حال ہو رہا تھا ان کا، لیکن آنیہ کی زندگی کے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دوپٹے کا پلو ناک پر رکھے ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھی تھی، ساتھ ساتھ مختلف کمروں کا جائزہ لیتی جا رہی تھی۔ عمارت کے اندر گپ اندھیرا چھایا تھا اور ایسے میں ٹارچ کی ذرا سی روشنی بھی خوفناکی کو بڑھا رہی تھی۔ عمارت کے اندر فرنیچر موجود تھا جو اب مٹی کی طرح بھربھرا ہوتا اپنی بے قدری کو رو رہا تھا۔ دیواروں پر مختلف پینٹنگز آویزاں تھیں جن پر پڑی دھول ان کی اصل شکل کو بھی دھندلا کر چکی تھی۔ یوں ہی ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی گھماتے ہوئے ربیہ ایک دم ٹھٹکی، اس کے سیل فون کی روشنی ایک دیوار پر پڑی جہاں ایک بڑی سی پینٹنگ آویزاں تھی۔ جس چیز نے ربیہ کو چونکایا وہ تھی اس پینٹنگ میں بنی اس کی اور ہانیہ کی تصویر، وہی لباس جو ان دونوں نے آج پہنا تھا، وہی حلیہ جو آج ان کا تھا، وہی بیگز جو آج وہ دونوں لے کر آئی تھی، سب کچھ وہی تھا اس پینٹنگ میں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ان دونوں کی گردنیں کٹی تھی جن سے خون بہہ رہا تھا، گردن کا کٹ واضح تھا، اس پینٹنگ نے اسے ششتر کر دیا۔ اس کی تو گویا سانس ہی تھمنے لگی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ بے یقینی سے پیچھے ہونے لگی، پیچھے موجود دیوار سے ٹکراتے اس کی جان حلق میں آ گئی، منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، لیکن پیچھے دیوار کو دیکھ کر جان میں جان آئی، وہ وہاں نہیں تھی۔ نہ جانے چلتی، تب ایک دم اسے آنیہ کا خیال آیا، نہ جانے چلتی کہاں پہنچ گئی تھی، اور یہ خیال ہی جان لینے کو کافی تھا کہ دونوں الگ ہو چکی ہیں، اکیلی تنہا۔ آنیہ، اس نے خشکتا ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے آواز دینی چاہیے، ہانی کہاں ہو تم؟ اب کی بار دونوں بلند آواز میں پکارا تھا، ساتھ ہی وہ اندازے سے آگے بڑھنے لگی جس طرف ہانیہ کے جانے کی امید تھی۔ ہانیہ پلیز جواب دو، دیکھو مجھے پتہ ہے تم جان بوجھ کر چھپی ہو مجھے ڈرانے کے لیے، فار گاڈ سیک ہانیہ میری جان چلی جائے گی، سامنے آ جاؤ، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی، لیکن کوئی جواب سنائی نہ دیا، معمولی سی آہٹ بھی سنائی نہ دے رہی تھی وہاں۔ ہانیہ میں واپس چلی جاؤں گی اگر تم سامنے نہ آئی تو، بہت ہی گھٹیا مذاق ہے۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی جب آنیہ کی دل خراش چیخ سنائی دی جس نے ربیہ کی رہ سے حواس بھی سلب کر لی۔ وہ شدید اضطراب کا شکار ہوتا بائک پر گھر سے آنیہ کے ایگزامینیشن سینٹر تک 2 چکر لگا چکا تھا، لیکن راستے میں کہیں بھی اسے آنیہ دکھائی نہ دی۔ بس اسٹاپ پر بھی روکا، تلاشتی نگاہوں سے ادھر ادھر اسے دھندا، لیکن خدا جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے اس نے ایک جگہ بائک روکی، پریشانی مسلتے ہوئے سوچنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے، شاید اپنی اس دوست کے گھر چلی گئی ہو جس کے ساتھ وہ گھر آ رہی تھی، لیکن اگر ایسا تھا تو بھی کم از کم کال کر کے اسے بتانا تو چاہیے تھا نا۔ اوپر سے ہانیہ کے اس دوست کے گھر کا بھی کچھ اتا پتہ نہ تھا حسن کو، ورنہ اس کے گھر ہی معلوم کر لیتا۔ حسن نے ایک بار پھر موبائل نکال کر اس کا نمبر ملایا، لیکن ابھی بھی صورتحال وہی تھی، نمبر سے جواب بھی موصول نہ ہو رہا تھا، دوسری جانب شاید سگنلز ہی موجود نہ تھے۔ وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا بائک پر بیٹھنے والا تھا جب اچانک نگاہ روڈ کی ایک طرف کچی زمین پر پڑی
وہ ایک دم ٹھٹک سا گیا، پہلے کچھ حیران ہوا، پھر بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر نیچے گری۔ وہ انگوٹھی اٹھا لی، بلا شبہ وہ ہانیہ کی گولڈ کی رنگ تھی جو حسن نے اسے ان کی انگیجمنٹ پر پہنائی تھی، لیکن اس انگوٹھی کا سائز ہانیہ کی انگلی سے تھوڑا سا بڑا تھا، جس کی وجہ سے انگوٹھی اسے کھلی تھی، لیکن حسن کو اس کی انگلی میں وہ رنگ دیکھ کر خوشگوار سا احساس ہوتا تھا۔ تبھی اس کی فرمائش پر ہانیہ ہر وقت وہ انگوٹھی پہنے رکھتی تھی، لیکن آج وہی انگوٹھی یہاں نیچے گری تھی۔ یقیناً ہانیہ اس بات سے بے خبر ہوگی، لیکن اگر انگوٹھی یہاں تھی تو پھر ہانیہ کہاں ہوگی؟ حسن نے بےتابی سے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے اسے کھوجنا چاہا، لیکن وہاں دور دور تک کسی روزی کا نام و نشان نہ تھا، بس کبھی کبھار سڑک پر کوئی سواری آتی اور تیزی سے گزر جاتی۔ اس نے اس جنزدہ انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا، پرسوچ نظریں اس پر جگہ جمائیں جہاں انگوٹھی ملی تھی۔ وہاں زمین کچی ہونے کی وجہ سے قدموں کے نشانات واضح ہو رہے تھے۔ حسن نے جلدی سے سیل کی ٹارچ آن کرتے ہوئے بغور دیکھا۔ 2 لوگوں کے قدموں کے نشانات ہیں۔ نشانات کی ساکھ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نشان عورتوں کے جوتے کے ہیں، کیونکہ ایک جوتے کے نشان سے معلوم پڑا تھا وہ ہیل کا نشان ہے۔ ہانیہ اور اس کی دوست، وہ بھی تو 2 ہی فرد تھے، تو کیا یہ جوتے کے نشانات ان دونوں کے ہیں؟ اور اگر ہاں تو پھر وہ دونوں آخر کہاں جا سکتی ہیں؟ ان نشانات سے حسن نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نشانات سامنے جاتی پگڈنڈی کی طرف موڑے تھے۔ حسن نے سامنے نظر آتی اس عمارت کو بھی دیکھا، جس کی حالت خاصی خستہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر سر جھٹک دیا کہ اسے یقین تھا کہ ہانیہ اتنی بھی سرپھری نہیں کہ جو سڑک پر اتر کر کسی بھی عمارت میں گھس جائے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین کو دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی۔ پہلے بھی کئی بار وہ لوگ فون کر چکے تھے، لیکن حسن انہیں یہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ہانیہ کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، تبھی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا، لیکن اب انہیں بتانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں اماں، دوسری جانب سے ہیلو کہنے پر وہ مخاطب ہوا۔ لہجے میں مایوسی تھی۔ حسن پتر، ہانیہ کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے وہ؟ مل گئی نا تجھے؟ تو ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا اسے لے کر؟ بشریٰ بیگم نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ حسن لب کاٹ کر رہ گیا۔ سچ بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور جھوٹا وہ بول نہیں سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ حسن، بولتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تجھ سے۔ بشریٰ بیگم بھی اس کی خاموشی پر پریشان سی ہو گئی۔ شاید مہرنسا بھی وہیں ان کے قریب ہی تھی، تبھی ان کی ہلکی ہلکی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں، ہانیہ نہیں ملی ابھی تک، راستے میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں اسے، اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا ہے، دیکھتا ہوں، اگر نہ ملی تو پھر پولیس میں رپورٹ درج کروانی پڑے گی۔ آپ پریشان مت ہوں، چچی جان کو بھی تسلی دیں۔ آخری بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی جب اسے لگا جیسے کسی کی چیخ سنائی دی ہو۔ وہ تڑپ کر مڑا، فون کان سے ہٹا کر سامنے دور کھڑی اس بلند عمارت کو دیکھا۔ ہوا کا رخ حسن کی جانب ہی تھا، شاید تبھی اسے چیخ کی بازگشت سنائی دے گئی تھی۔ نہ جانے اس کا وہم تھا یا یہ سچ میں کوئی چیخا تھا، لیکن اس زنانہ چیخ میں درد کی شدت واضح تھی۔ وہ بغیر کسی سوچے سمجھے فون بند کرتا ان اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر بھاگ رہا تھا۔ چند دن پہلے ہانیہ کی بیان کی گئی خواہش اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگر وہ پاگل لڑکی اسی خواہش کے تحت عمارت کی طرف آئی تھی تو یقیناً بہت غلط کر کے تکمیل کی غرض سے غلط کر چکی تھی۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ ہانیہ ٹھیک ہو، بس خیریت سے ہو، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہانیہ کی چیز سن کر ربیہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ لاکھ ڈرپوک ہونے کے باوجود اس وقت اس کے سر پر صرف ہانیہ کی فکر سوار تھی۔ خود اپنے دل کا خوف بلائے وہ اس گپ اندھیرے میں ادھر ادھر دیواروں سے ٹکراتی ہانیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ الگ سے آواز نکل ہی نہ رہی تھی، لیکن وہ اپنی پوری ہمت مجتمع کرتی چلا چلا کر اسے پکار رہی تھی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ اسے ایک چیخ کے بعد اب بس سے دور خاموشی چھائی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اچانک ربیہ رکی۔ اس کے سیل فون کی ٹارچ کی روشنی دائیں جانب بنے کمرے کی سامنے کی دیوار پر پڑ رہی تھی، جہاں اسے کسی وجود کا گمان ہوا۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر بغور دیکھنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ وہ ہانیہ ہی تھی جو زوار سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے گٹھری سی بنی بیٹھی تھی۔ ہانیہ، ربیہ نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی آواز میں پکارا، لیکن ہانیہ نے سر نہیں اٹھایا، جواب ہی نہیں دیا۔ ربیہ کو لگا شاید اس نے سنا نہیں۔ ہانیہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مزید چند قدم آگے بڑھتے اس نے پھر سے پکارا۔ ٹارچ کو ہانیہ کے وجود پر ہی فوکس کر رکھا تھا، نظریں بھی اسی پر جمی تھی جو سر ہی نہ اٹھا رہی تھی۔ ہانیہ، کچھ بولو پلیز، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ روان سی ہو گیا۔ اب اس کے اور ہانیہ کے درمیان 3 سے 4 قدم کا فاصلہ تھا۔ بس ہانیہ تم... وہ کچھ بولنے والی تھی جب ہانیہ نے ایک دم سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ ربیہ کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے، لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ خون بھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے بہت سا خون جمع ہو گیا ان میں۔ آنکھوں کا سیاہ حصہ تو سرے سے ہی غائب تھا، سفیدی بھی نہ تھی، صرف سرخی تھی، گہرا سرخ رنگ، خون کا رنگ۔ ربیہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے مڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن تب بھی اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی کی سخت گرفت میں آ چکی ہے۔ اوندھے پڑے موبائل کی ہلکی سی روشنی میں سے ہانیہ نظر آئی، اپنے قریب، جس کے ہاتھ ربیہ کے گردن پر تھے۔ اس کے چہرے پر وحشت اور جنون تھا، جبکہ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ربیہ کو اپنی گردن کی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔
یہ گرفتان پھانسی آنیا کی تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی، تو کیا اس کے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے؟ آنیا پر واقعی کوئی سایہ ہو گیا تھا، اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ سانس اکھڑنے لگا، اسے اپنے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی، الگ سے ایک لفظ تک برآمد نہ ہوا۔ چہرہ تکلیف کی شدت سے سفید پڑ چکا تھا، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، بس اس کے ہاتھ بھی ڈھیلے پڑنے لگے۔ ربیہ اپنے ہوش کھونے ہی والی تھی جب ایک دم آنیا کی گرفت ڈھیلی ہوئی، جیسے وہ ایک دم چونکی ہو۔ باہر سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی، کوئی مرد مسلسل آنیا کو پکارا تھا، اور شاید اسی آواز نے آنیا کو ربیہ کی گردن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ گردن آزاد ہوتے ہی ربیہ کھانسنے لگی۔ عمارت میں کسی کے بھاگنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ربیہ کھانستے کھانستے سیدھی ہوئی تو آنیا خونخوار نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پایا۔ اسے آنیا کے ارادے ایک بار پھر خطرناک لگے تھے۔ ایک لمحہ میں فیصلہ کرتی وہ مڑی اور اپنے وجود کی ساری ہمت جمع کرتی باہر کو بھاگی۔ آنیا بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ہیلپ ہیلپ پلیز سمبڈی ہیلپ، ربیہ زاروں قطار روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ حسن جو کچھ ہی فاصلے پر ادھر ادھر انہیں تلاش کر رہا تھا، ہیلپ ہیلپ کی گردان سن کر رک گیا۔ سامنے اسے کوئی وجود بھاگ کر اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ ربیہ جو جان بچانے کو اندھا دھند بھاگ رہی تھی، حسن سے زور سے ٹکرائی۔ ایک پل کو اسے لگا وہ پھر آنیا کی گرفت میں آ چکی ہے، تبھی چیخ اٹھی تھی، ریلیکس ریلیکس ہو جائیں پلیز، کیا ہوا ہے؟ آپ یقیناً ربیہ ہیں، آنیا کی فرینڈ، آنیا کی طرح۔ دیکھیں ڈرے نہیں، میں حسن ہوں، آنیا کا فیانسی۔ آنیا نے حسن کے سیل فون میں ایک دو بار ربیہ کی تصویر بھی دیکھی تھی، تبھی فوراً اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر وہ آنیا کی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ دوسری جانب اپنے سامنے ایک مضبوط توانا مرد کو کھڑا دیکھ کر ربیہ کی جان میں جان آئی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اس کے۔ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ وہ آنیا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے، ہچکیوں سے روتے ہوئے ربیہ نے اٹک اٹک کر حسن کو بتایا۔ حسن نے پریشانی سے ربیہ کو دیکھا، پھر سامنے نظر دوڑائی جہاں سے ربیہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ آپ چلیں میرے ساتھ، کہاں ہے آنیا؟ بتائیں مجھے۔ ویسے ہمیشہ ہمت دلاتا آگے بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں جانا، آپ بھی مت جائیں پلیز۔ اس نے حسن کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ آنیا کی حالت وہ دیکھ چکی تھی۔ حسن نہیں، دیکھیں مس ربیہ، آپ یہاں اکیلی رہیں گی تو زیادہ خوف محسوس ہوگا، آپ کو بہتر ہے میرے ساتھ رہیں، آنیا کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے نا، گھر میں سب بہت پریشان ہیں، مجھے اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر جانا ہے، حسن نے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ربیہ کچھ حد تک بات سمجھ چکی تھی، تبھی ہمت کرتی حسن کو لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں آنیا تھی۔ دونوں بغیر آہٹ پیدا کیے اس کمرے کی جانب بڑھے تھے، دلوں میں خوف لیے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ ربیہ کے اشارہ کرنے پر حسن نے آنیا کو آواز دیے بغیر کمرے میں ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی۔ سامنے زمین پر کوئی وجود لیٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ چوکنا سا آگے بڑھا، اسے چند قدم کے فاصلے پر رک کر غور سے اس کی جانب دیکھا۔ روشنی چہرے پر پڑنے کے باوجود وہ کسمسائی نہ تھی، شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ آنیا، حسن نے محتاط انداز میں اسے پکارا، جبکہ دروازے میں کھڑی ربیہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہچکیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسن کو جب اندازہ ہوا وہ واقعی بے ہوش میں نہیں ہے تو اس نے ربیہ کو آگے آنے کا اشارہ کیا، اپنا سیل اسے تھمایا اور آگے بڑھ کر آنیا کے گال تھپتھپائے۔ آنیا، اس کی نبض چیک کی، سانس چل رہی تھی۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد حسن نے آگے بڑھ کر اسے اپنی بازوؤں میں اٹھایا اور ربیہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ نے جلدی سے ایک جانب گرا آنیا کا بیگ، اس کا موبائل اور اپنا موبائل اٹھایا اور مڑ کر پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے حسن کے ساتھ باہر نکل گئی۔ آنیا کو بازو میں اٹھائے تیز قدموں سے عمارت سے نکلا تھا، انہیں جلد سے جلد اس خوفناک عمارت سے دور ہونا تھا۔ ربیہ بھی ہرمنگن کوشش کر رہی تھی اس کی قدم سے قدم ملانے کی۔ ابھی تک وہ بے احتیاطی ڈری سہمی ہوئی تھی، یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھا۔ پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے وہ روڈ تک پہنچ گئے۔ آنیا ابھی تک ہوش میں نہ آئی۔ وہاں روڈ پر ایک جانب حسن نے آنیا کو لٹایا، ربیہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ آنیا کی اس حالت کو دیکھ کر مسلسل رو رہی تھی۔ حسن نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو ایک تو یہ جگہ ہی بالکل ویران سنسان تھی، یہ مدد کے لیے کوئی بھی نہ تھا۔ حسن کے پاس پانی بھی نہیں تھا کہ اس کے چھینٹے آنیا کے چہرے پر مار کر اسے ہوش میں لایا جا سکے۔ ایکسکیوز می، پانی ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے جھجکتے ہوئے ربیہ کو مخاطب کیا۔ ربیہ نے کچھ سوچے ہوئے بیگ کی زپ کھولی، اندر سے واٹر بوٹل نکالی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی خالی تھی۔ تھک کر ربیہ نے نفی میں سر لایا۔ حسن آنیا کے چہرے کو دیکھے گا، صورتحال ایسی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسے اس حالت میں گھر لے جا نہیں سکتا تھا، گھر والے 100 سوال کرتے اور اگر اصل بات کو پتہ چل جاتا انہیں تو آنیا کی کلاس لگ جاتی۔ چچا جان سے تو کچھ بعید بھی نہ تھا کہ اسے 2-4 تھپڑ جڑ دیتے۔ آج کی اس حرکت پر آنیا کو کوئی ڈانٹے یہ حسن کو برداشت نہ تھا، اس لیے بہتر تھا یہ بات گھر والوں کے علم میں ہی نہ لائی جاتی۔ ربیہ نے دھیرے دھیرے حسن کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس نے آنیا کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ربیہ کی ایک نہ سنی اور اپنی ضدی طبیعت سے مجبور اسے بھی ساتھ لے کر ہی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ روڈ پہ ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ حسن نے ہاتھ دے کر رکشہ روکا اور ان سے پانی طلب کیا۔ رکشے پر موجود سواریوں میں سے کچھ لوگ انہیں مشکوک نگاہوں سے تک رہے تھے، تو کچھ ہمدردی سے، کچھ کی نگاہوں میں دلچسپی تھی تو کچھ میں ترم۔ خیر ایک شخص کے پاس سے پانی کی بوتل مل گئی۔ حسن نے جلدی سے آنیا کے منہ پر پانی کے چھپاک کے مارے، اس کے گال تھپتھپائے۔ وہ چند لمحوں بعد کسمساتی ہوئی بیٹھی۔ ربیہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اس کی حالت ٹھیک دیکھ کر قدرے مطمئن ہوئی۔ حسن تم یہاں؟ آنیا نے اٹھتے ہوئے حسن کو مخاطب کیا۔ وہ شاید حیران ہو رہی تھی حسن کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ اٹھ کر بیٹھتی اس نے ایک دم دونوں ہاتھوں میں سر تھاما
یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ انجانی زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ ہاں میں طبیعت ٹھیک ہے اب تمہاری؟ حسن نے تشویش سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے اور ہم یہاں روڈ پر کیا کر رہے ہیں؟ ربیہ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ربیہ کے نم اور سوکھتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ربیہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونے لگی اس سین کو سوچ کر، اس وقت ہانیہ کا روپ یاد کر کے۔ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی بس آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ ہانیہ یقیناً سب کچھ بھول چکی تھی۔ ربیہ نے بھی اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خواہ پریشان ہو جاتی ہے۔ حسن نے بھی اسے خاموش رہنے کا ہی اشارہ کیا۔ ہانیہ گھر چلیں، سب گھر والے ویٹ کر رہے ہوں گے، حسن نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا، جبکہ ربیہ نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے گردن پر پڑے ہانیہ کے ہاتھوں کے نشانات چھپانے چاہے تھے۔ ہانیہ نکات محسوس کر رہی تھی جیسے پورا جسم ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو، لیکن پھر بھی ساری لاتی حسن کا سہارا لیے گھر جانے کو اٹھ گئی۔ ربیہ نے اس کی چیزیں اسے تھمائیں اور حسن نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے ربیہ کو اس کے گھر ڈراپ کیا، پھر حسن ہانیہ کو لیے اپنے گھر کی جانب چل دیا، جبکہ ہانیہ جو پہلے ہر وقت چہکتی رہتی تھی آج نہ جانے کیوں گم سم اور خاموش سی تھی۔ چچی آنی کہاں ہے؟ حسن پرجوش سے ان کے گھر داخل ہوا۔ سامنے لان میں چیئر پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لیتی مہر نساء کو دیکھا تو انہیں مخاطب کر گیا۔ ارے حسن تم آؤ بیٹا، بیٹھو، چائے پیو گے؟ ہانیہ اپنے روم میں ہے، اسے چائے کی آفر کرتے ہوئے مہر نساء نے اس کی بات کا جواب دیا۔ نہیں چچی شکریہ، مجھے ہانیہ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی، میں بس ابھی آیا اس سے مل کے۔ حسن کا چہرہ کسی انجانی خوشی سے چمک رہا تھا۔ مہر نساء قدرے حیران ہوئی اور اس کی اس ایکسائٹمنٹ پر مسکرا دی۔ حسن تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ کے دروازے کے سامنے رکا تو سب نے پھولا ہوا سانس درست کیا۔ ایک آدمی پکڑا گفٹ کمر کے پیچھے چھپایا اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر کوئی آواز سنائی نہ دی، اندر سے اجازت بھی نہ دی گئی تھی۔ ہانیہ، حسن نے اسے پکارتے ہوئے دوبارہ دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ حسن نے قدرے حیران ہو کر دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں، گمان تھا کہ شاید واش روم ہوگی، تبھی جواب نہیں دیا۔ لیکن حسن کو حیرت کا جھٹکا لگا جب ہانیہ کو بیڈ پر ہی آلتی پالتی مارے بیٹھا دیکھا۔ ہانی کیا ہوا یار؟ دستک بھی دی میں نے، آواز بھی، کوئی جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ وہ تھوڑا پریشان سا ہو گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہانیہ کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا، بالکل کمرہ نشین ہو کر رہ گئی تھی وہ۔ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی لڑکی کو نہ جانے کیوں خاموشی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس بار بھی کوئی جواب نہ پا کر حسن قدم بڑھاتا اس تک آیا۔ چہرے کی خوشی بھی مان سی پڑ گئی تھی اس کی سرد مہری کو دیکھ کر۔ ہانیہ میں تم سے مخاطب ہوں، اس کے سامنے بیٹھ کر حسن قدرے سخت لہجے میں بولا، وہ جو سامنے موجود کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے ایک پل کو ہاتھ روکا، نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا اور پھر سے اس کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا بے رنگ چہرہ اور خالی خالی آنکھیں دیکھ کر حسن کے اندر کہیں گہری تکلیف کا احساس جگا تھا۔ کہاں تو وہ سلیقہ مند نیک سے تیار رہنے والی لڑکی تھی، لپسٹک کی تو شیدائی تھی وہ۔ حسن نے کبھی اسے لپسٹک کے بغیر نہ دیکھا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ جیسے خود اپنی وجود سے بے نیاز سی ہو گئی تھی۔ کسی اور کے جذبات و احساسات کا تو کیا خیال کرتی، اسے خود اپنا ہوش نہ تھا۔ چند لمحے بے بسی سے اس کے جھکے سر کو دیکھتے رہنے کے بعد حسن نے کمر کے پیچھے چھپایا گفٹ نکالا۔ مبارک ہو ہانیہ، تمہارا رزلٹ آیا آج اور فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہو تم۔ کچھ دیر پہلے خوشی ایک بار پھر اس کے لہجے سے جھلکنے لگی تھی۔ ہانیہ نے پنسل ہو کے اس کے بڑھائے گفٹ کو دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتے وہ گفٹ تھام کر بغیر اسے دیکھے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ حسن جو یہ توقع کر رہا تھا وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی، چیخ اٹھے گی، فوراً گفٹ کھول کر دیکھے گی، سارے گھر والوں کو جا کر یہ خوشخبری سنائے گی۔ اس کا ایسا سرد و سپاٹ سا رویہ نہ جانے کیوں اسے الجھن میں مبتلا کر گیا۔ ہانیہ کیا ہوا یار، تم ایسی روکی پھیکی سی کیوں ہو گئی ہو؟ مجھ سے ناراض ہی ہے کوئی؟ وہ پہلے بھی کئی بار کوشش کر چکا تھا اس کے اس رویے کی وجہ ڈھونڈنے کی، اپنی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی تلاش کرنے کی، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود اسے کوئی غلطی یاد نہ آئی جس پر ہانیہ خفا ہو سکتی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ حسن کی شکوہ کرنے پر بالآخر ہانیہ نے زبان کھولی۔ یہ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے ٹھیک طرح بات نہیں کرتی، ہم میرے ساتھ کہیں باہر نہیں جاتی، ہمارے گھر نہیں آتی، کوئی ہنسی مذاق نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی شوخی شرارت نہیں، اور تو اور اتنی بڑی خوشخبری سنانے آیا میں آج تم یہ جانتی ہو ابھی تک کسی اور کو اس بارے میں نہیں بتایا میں نے کہ پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ ایک اور بھی گڈ نیوز تھی میرے پاس، لیکن تم نے اپنے پاس ہونے پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا، تو دوسری نیوز پر کیا کہو گی؟ یہاں تک کہ آج میرے دیے گفٹ پر تھینکس تک نہیں کہا تم نے، جبکہ پہلے بےتابی سے میرا گفٹ کھولتی تھی، کئی بار اپنی خوشی کا اظہار کرتی تھی، ایسے تو کبھی بھی نہیں تھی تم۔ وہ اداس سا کہہ رہا تھا۔ تھینکس، اس نے اسپاٹ لہجے میں فقط ایک لفظ کہا۔ گفٹ کو کھولنے کی زحمت ابھی بھی نہیں کی تھی۔ یار مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آخر کس خطا کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ کوئی وجہ تو بتاؤ یوں منہ بنانے کی۔ اگر تم اس دن ریسٹورانٹ والی بات سے خفا ہو تو ٹھیک ہے، لے جاؤں گا تمہیں رات کے وقت کسی قبرستان یا پرانی حویلی میں، سہ لوں گا سب کی لان تان، سب کی ڈانٹ بھی سن لوں گا، لیکن خدا را اب یہ ناراضگی ختم کر دو۔ تم جانتی ہو تمہاری خاموشی مجھ پر گراں گزرتی ہے، تم ناراض ہوتی ہو تو میری جان پر بنی رہتی ہے تم سے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہہ جا رہا تھا، یہ دیکھ کے بغیر کہ قبرستان اور پرانی حویلی کے نام پر وہ خوف سے سفید پڑنے لگی تھی۔ آنکھوں میں وحشت کا جہان آباد ہوا تھا۔ مجھے نہیں جانا کسی قبرستان، مجھے کسی حویلی میں نہیں جانا، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ تم، مجھے یہیں رہنا ہے میرے کمرے میں،
کوئی مت آیا کرو میرے پاس۔ وہ ایک دم میزانی انداز میں چیخنے چلانے لگی تھی۔ حسن اپنی بات بھول کر بخلاہٹ منہ سے تکنے لگا جو بے ربط سے جملے بولتی پیچھے کی جانب ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں بازو اپنے وجود کے گرد لپیٹے وہ جیسے سب سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سانس بھی ناہموار تھی۔ ہانی کیا ہوا تمہیں؟ پلیز ہانی چیخنا بند کرو۔ ٹھیک ہے کہیں نہیں لے کر جاؤں گا تمہیں، پلیز ریلیکس۔ وہ اس کے قریب کھڑا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہانیہ اس کے ہاتھ جھٹکتی بار بار پیچھے کی جانب کھسکتی جا رہی تھی۔ مہرالنساء اس کی چیخیں سن کر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ سوالیہ نگاہوں سے حسن کو دیکھا۔ حسن نے بے بس سی نگاہ ان پر ڈالی پھر چھانے اٹکا دیے کہ وہ خود بھی نہ جانتا تھا ہانیہ کی اس حالت کی وجہ۔ مہرالنساء نے ہانیہ کو پچکارتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ ڈرے سہمے سے انداز میں مہرالنساء کے گلے لگی کسی چھوٹی سی بچی کی طرح جو خواب سے اچانک ڈر جاتی ہے۔ مہرالنساء کے اشارہ کرنے پر حسن ایک نگاہ اس پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ دادا جی کی طبیعت اچانک بے حد خراب ہو گئی تھی۔ ان سب کے تو گویا ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ دادا جی چونکہ ہانیہ کے گھر رہائش پذیر تھے اس لیے ہانیہ سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی انہیں۔ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ لاڈلی تھی وہ ان کی، اور شاید اسی وجہ سے دادا جی بھی آج کل اس کی طبیعت پیش نظر کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ بہت سے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا گیا لیکن سب اس کی حالت کی وجہ ڈپریشن قرار دے کر میڈیسنز دے دیتے، اور کل رات دادا جی نے ہانیہ کے حوالے سے شاید کوئی برا خواب دیکھا تھا جس کے بعد وہ خاصے پریشان تھے کیونکہ ان کے خواب اکثر سچے ہوا کرتے تھے، اور اسی بات کی ٹینشن لیتے ہوئے انہوں نے اپنی طبیعت خراب کر لی۔ بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا، انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور جب حالت خطرے سے باہر آئی تو گھر آتے انہوں نے ایک ہی رٹ لگا دی کہ جلد سے جلد ہانیہ اور حسن کی شادی کی جائے۔ ان کی اس اچانک ضد کے باعث دونوں گھرانے خاصے پریشان ہو چکے تھے کہ ایک طرف ایک دم سے کیسے شادی کر دی جائے۔ ان کے لیے بہت سے پلان سوچے رکھے تھے دونوں گھروں نے۔ اب 15 دن میں تیاری کرنا بے حد مشکل تھا لیکن چونکہ یہ حکم دادا جی کا تھا لہٰذا اس حکم کو ٹالنا ناممکن تھا، اسی لیے سب بڑوں نے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ 7 دن بعد یعنی اگلے جمعے کو نکاح کر دیا جائے اور پھر 15 دن بعد جمعے کو ہی رخصتی کا عمل طے پایا جائے۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا یہ شادی اتنی جلدی ہو جائے گی کیونکہ ابھی ہانیہ کو مزید پڑھنا تھا، حسن کی نئی جاب لگی تھی، اسے اسٹیبلش ہونا تھا، اپنا کریئر بنانا تھا، پھر 3 سے 4 سال بعد تک شادی متوقع تھی۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب گھر والے تو خوش ہی تھے لیکن دادا جی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، جبکہ ہانیہ کا رویہ ویسا ہی تھا، سادہ اور خاموش، اور حسن خوش تو وہ بھی تھا لیکن ہانیہ کا پراسرار سا رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ خیر گھر والوں نے یہ امید دلائی تھی کہ ہانیہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ حسن نے بھی پورا ارادہ کر رکھا تھا کہ شادی کے بعد ہانیہ کو اتنی خوشیاں دے گا کہ وہ پھر سے چہکنے لگی تھی، پہلے کی طرح ہنسنے بولنے لگی تھی۔ کون جانتا تھا شادی کے بعد کیا طوفان آنے والا تھا ان کی زندگی میں۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ شام 7 بجے نکاح کا وقت رکھا گیا۔ سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ گھر بھرا بھرا سا لگ رہا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، پورے گھر کو لائٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب حسن سب گھر والوں اور مہمانوں سے نظر بچا کر ہانیہ کے کمرے کی جانب آیا۔ امکان تھا اس وقت ہانیہ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ حسن نکاح سے پہلے ایک بار اس سے پوچھ کر اس کی رضامندی جاننا چاہتا تھا۔ بے شک یہ رشتہ پہلے ان دونوں کی مرضی سے ہی طے ہوا تھا لیکن اب ہانیہ کے رویے سے الجھ کر وہ اسے سمجھنے لگا تھا کہ کہیں ہانیہ کسی اور میں تو انٹرسٹڈ نہیں۔ اس رشتے پر اور اس شادی پر بھی اس نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اسی بات نے حسن کو یہ سب سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ بہرحال وہ ایک بار ہانیہ سے اس کی مرضی پوچھنا چاہتا تھا۔ اگر واقعی ایسی کوئی بات تھی تو حسن خود گھر والوں کے سامنے اس شادی سے انکار کرنے کا ارادہ کر چکا تھا کہ ہانیہ کی رضا کے باہر اسے حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ حسن کو دروازے پر دستک دیتا وہ اندر داخل ہوا تو آنا کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے پایا۔ وہ دروازہ بند کرتا دھیمے قدموں سے چلتا اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا، ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری چیزوں کو دیکھا جن میں ہانیہ کا نکاح کا جوڑا، جویلری، سینڈلز وغیرہ تھے۔ دوسری نظر حسن نے آئینے میں نظر آتے ہانیہ کے وجود پر ڈالی جو بالکل سادگی کے عالم بیٹھی خالی خالی نگاہوں سے ان سب چیزوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ حسن پر ایک نگاہ تک نہ ڈالی اس نے، پتہ نہیں کیوں وہ حسن کی طرف سے ایسی بے نیازی برت رہی تھی۔ ہانی، نرم آواز میں حسن نے اسے پکارا۔ ہانیہ نے قدرے چونک کر آئینے میں نظر آتے اس کی عکس کو دیکھا لیکن اگلے ہی پل نظریں چرا گئی۔ حسن چلتا ہوا اس کے سامنے آیا، اس کے اسٹول کے سامنے خود نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے جیسے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ ہانیہ چند پل یوں ہی بے خیالی میں اسے دیکھے گی۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا لیکن حسن نے گرفت مزید مضبوط کر دی۔ تو پھر اس رویے کی وجہ ہانی کیا بات ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے؟ دیکھو ہمارے درمیان باقی سب رشتے بعد میں، سب سے پہلے ہم بہترین دوست ہیں اور دوست ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے۔ تم اپنے دل کی خلش مجھ سے بیان کرو، ہو سکتا ہے ہم دونوں مل کر کوئی حل نکال سکیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کم از کم ایک بار ہی صحیح، لیکن ہانیہ کھل کر اس سے بات تو کرے۔ کوئی بھی بات نہیں حسن، میں ٹھیک ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی وہ اپنے ناخنوں سے کہہ رہی تھی جیسے اپنے اندر کے اضطراب کو چھپانے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہی ہو۔ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ آخری عربہ آزمایا تھا حسن نے، لیکن یہ سوال پوچھتے اس کے لہجے میں خوف کی جھلک
ہانیہ نے بھی محسوس کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ڈر سا تھا، شاید ہانیہ کی جانب سے مثبت جواب ملنے کا ڈر۔ ہانیہ خاموش سی ہوگی۔ دیکھو ہانیہ، میرے لیے ہمیشہ تمہاری مرضی اہم تھی اور آج بھی تمہاری بات ہی اہم ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو۔ تم بھی جانتی اور میں بھی کہ یہ رشتہ ہم دونوں کی پسندیدگی کے باعث ہی جڑا تھا، اور اب ہمارا یہ رشتہ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہے۔ ابھی وقت ہے تمہارے پاس، اگر تم کسی اور کو لائک کرتی ہو تو مجھے بتا دو، یقین کرو تم پر حرف تک نہیں آنے دوں گا، سارا الزام میں اپنے سر لے لوں گا۔ لیکن پلیز آج خاموش مت رہو، اپنے دل کی بات کہو، آج بس کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ حسن نے ہمیشہ ہر پالو سے اپنے ساتھ کا احساس دلایا تھا اور آج بھی یہی کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر اس کے ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں تھاما۔ تم کل بھی مجھے پسند تھے حسن، تم آج بھی مجھے پسند ہو، کیونکہ جتنا تم مجھے سمجھتے ہو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ تمہیں اپنے ہمسفر کے طور پر پا کر میں خود کو خوش قسمت تصور کروں گی، لیکن شاید میں تمہارے قابل نہیں حسن۔ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی مقام پر اگر تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ کسی کو کھونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کسی کو پا کر کھو دینا اذیت دیتا ہے، اور اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ سسک اٹھی تھی اور اس کی یہ سسکیاں پگھلے شیشے کی مانند حسن کی سماعتوں تک پہنچی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا یار، تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ تمہارا ہاتھ تھاما ہے تو ساری زندگی وفا کروں گا تم سے، چاہو تو لکھوا لو، چاہو تو قسم اٹھوا لو۔ تمہیں چھوڑنا تو میرے لیے یوں ہے جیسے میں سانس لینا چھوڑ دوں، اور سانس لیے بغیر کوئی زندہ رہا ہے کبھی؟ آئندہ ایسی کوئی بات سوچنا بھی مت، سمجھی؟ وہ پیار بھری دھونس جما کر اس سے کہہ رہا تھا۔ ابھی ہانیہ کے جواب پر دل سکون اور اطمینان سے بھر گیا تھا، سارے خدشات کہیں دور جا سوئے تھے۔ حسن بھائی، آپ کو چاہیے ساری رات بھی یہاں کھڑے رہنا، چاہے ساری رات بھی یہاں کھڑا رہنا پڑے، ہم رکھیں گے، لیکن جب تک آپ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کر دیتے تب تک ہم آپ کو ہانیہ سے ملنے نہیں دیں گے، بس۔ ہانیہ خالہ کی بیٹی کومل نے باقاعدہ بازو لمبا کر کے اس کا رستہ روکا ہوا تھا۔ یار ابھی شادی کہاں ہوئی ہے ہماری، صرف نکاح ہی تو ہوا ہے۔ یہ سارے چونچلے اور یہ نیک وغیرہ کے چکر اگلے ہفتے شادی پر پورے کر لینا نا، اس کا دیدار تو کر لینے دو ایک بار ظالموں۔ ہانیہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی اس پوری پلٹون کو حسن نے رحم طلب نظروں سے دیکھا، ساتھ ہی بے بس نگاہوں سے دروازے کی طرف بھی، جس کے پیچھے وہ دشمن جام موجود تھی۔ حسن بے چین ہو رہا تھا اسے نکاح کے جوڑے میں دیکھنے کے لیے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، آپ نے ان کے جملہ خوب تو آج ہی اپنے نام محفوظ کروائے نا، تو آج بھی ہمارا نیک بنتا ہے۔ آج تو آپ کی پتلی حالت دے کر ڈیمانڈ کم رکھی ہے ہم نے، رخصتی کے دن تو اچھی خاصی رقم وصول کریں گے آپ سے، کیوں لڑکیوں؟ کومل کچھ زیادہ ہی اچھل رہی تھی، سب لڑکیوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آخر کچھ دیر بحث کے بعد حسن نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے 30,000 روپے ان کی ہتھیلی پر رکھے، تب کہیں جا کر ہانیہ سے ملنے کی اجازت نصیب ہوئی۔ وہ مسرور سا دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بے تاب نگاہوں نے اسے تلاشنے کی چاہ کی، لیکن وہ دکھائی نہ دی گئی۔ ہانیہ، اس نے محبت بھرے لہجے میں پکارا، تب باتھ روم سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں، ساتھ ہی چند سسکیاں۔ وہ حیران ہوتا باتھ روم کی جانب بڑھا، دروازے قریب پہنچا تو جیسے سختہ زدہ ہو گیا، قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سامنے ہانیہ ایک ہاتھ میں تیز دھار چھری پکڑے اپنے دائیں ہاتھ پر چھریاں چلاتے ہوئے خود کو زخمی کر رہی تھی، اس کے منہ سے سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں، لیکن آنکھوں میں جنون اور چہرے پر نہ جانے کیسی عجیب سی چمک تھی، لبوں پر پراسرار مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ حسن نے ہوش میں آتے ہوئے آگے بڑھ کر تیزی سے اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر زمین پر پھینکی اور جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر زخم دیکھا۔ ہاتھ پر ان گنت زخم تھے جن سے خون بہتا زمین پر گر رہا تھا۔ پریشانی کے عالم حسن نے ہی دیوار کی شیشے کی طرف دھیان ہی نہ دیا جس پر خون کے چھینٹوں سے لکھا تھا U+Me=Love۔ ہانیہ پاگل ہوگی تم، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ چلایا۔ اس کا خون دیکھ کر حسن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، جبکہ ہانیہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کو زور آزمائی کر رہی تھی۔ ہانی بس کر دو، کیا پاگل پانا یہ، دیکھو کتنا خون بہہ گیا ہے۔ چچا جان، وہ سنمائی بے آب کی طرح تڑپتی مچھلی ہانیہ کو بمشکل سنبھالتے ہوئے حسن نے باقی گھر والوں کو آوازیں دی۔ چند ہی لمحوں بعد سب بھاگتے ہوئے دوڑتے وہاں تک پہنچے اور سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ چچا جان اور چچی جان نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو قابو کرنے کی کوشش کی، جو حسن سے کنٹرول ہی نہ ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کی زور آزمائی کے بعد ہانیہ کمزوری اور نکات کے باعث ان کے بازو میں جھول گئی، جبکہ باقی سب افراد منہ پر ہاتھ رکھے ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ جب ہوش میں آئی تو گھر کے تقریباً سبھی افراد اس کے کمرے میں جمع تھے، منہ لٹکائے پریشان سے۔ ہانیہ کا دل حیران ہوئی یوں سب کی یہاں موجودگی پر، پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک دم دائیں ہاتھ میں شدید درد کا احساس جگا۔ کراتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں بینڈیج کی گئی تھی، ناسمجھی سی ہاتھ کے، اور چند پل تکنے کے بعد اس نے الٹ کر اپنی ٹانگوں کی طرف بیٹھی مہر نساء کی جانب دیکھا۔ اس کے کرانے کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، یوں جیسے ان سب کے وجود میں جان آ گئی ہو۔ ہانیہ میری بچی، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سب سے پہلے مہر نساء تڑپ کر اس کی جانب آئیں، ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں مما، لیکن آپ سب یہاں سب خیریت ہے نا؟ اور یہ میرے ہاتھ پر کیا ہوا، بینڈیج کیوں کی گئی میرے ہاتھ پر؟ بول جس انداز میں سب کو دیکھتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی،
جب اس کی بات پر وہاں موجود سب افراد کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ سب تو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ ہانیہ کے ہوش میں آنے پر اس سے اس حرکت کی وجہ پوچھیں گے کہ وہ کیوں خود کو زخمی کر رہی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا۔ وہ خود بے خبری کے عالم میں ان سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہانیہ بیٹا، بس معمولی سی چوٹ لگ گئی تھی تمہیں، اور کوئی بات نہیں۔ تم بتاؤ کیا محسوس کر رہی ہے؟ اب کمزوری تو نہیں فیل ہو رہی نا؟ دادا جی ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے اس کے بستر تک آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ساتھ ہی باقی سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں دادا جی، وہ نکات محسوس کر رہی تھی، لیکن انہیں بتا کر پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ یہ بات وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اگر اسے چوٹ لگی بھی تھی ہاتھ پر تو اسے کیوں یاد نہیں یہ بات، اور پھر اتنی معمولی سی چوٹ پر یوں سب گھر والوں کے چہرے پر 12 کیوں بجے تھے آخر؟ یقیناً کچھ تو تھا جو اسے چھپایا جا رہا تھا۔ رضا تم شفیق کے ساتھ جاؤ، شادی کے جو انتظامات رہتے ہیں وہ سب دیکھو۔ ہانیہ آپ ٹھیک ہے؟ اسے آرام کی ضرورت ہے بس۔ بشرا تم بھی جاؤ، مہمانوں کو دیکھ لو ذرا۔ میں نے ساتھ تم سوپ بنا کر لاؤ ہانیہ کے لیے۔ چلو چلو شاباش، سب اپنے اپنے کام کرو، وقت بہت کام ہے، نکاح تو سادگی سے کر لیا، لیکن رخصتی بہت دھوم دھام سے کرنی ہے، ہمیں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے ہمارے بچوں کی شادی میں۔ دادا جی نے اپنے لہجے کو اشاش بشاش بنانے کی کوشش کرتے ہوئے سب کو ان کے کاموں کے لیے بھیج دیا۔ کمرے میں صرف حسن، محسن اور دادا جی رہ گئے تھے۔ حسن بیٹا تم بھی آرام کر لو، کل سے تیاریوں میں لگے ہو، اوپر سے ہانیہ کی فکر، ان سب چیزوں نے تھکا دیا ہوگا تمہیں۔ جاؤ سو جاؤ جا کر۔ محسن جاؤ تم بھی۔ اور دادا جان کہنے پر محسن سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ حسن جھجکتا ہوا وہیں رکا۔ وہ دادا جان ہانی سے کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ دادا جان کی سوالیہ نگاہوں سے گھبرا کر وہ مشکل اپنی بات مکمل کر پایا۔ دادا جان کے چہرے پر مشفقانہ مسکراہٹ اپنی جھلک دکھائی۔ میاں تمہاری منقوہ ہے وہ، اس سے بات کرنے کے لیے ہماری اجازت کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں۔ کر لو بات لیکن جلدی آ جانا، اور ہاں ہمارے انسان سوپ لے کر آتی ہے تو اسے ختم کرنا ہے تمہیں، اور اس کے بعد صرف اور صرف آرام کرو گی تم، سمجھ گئی؟ دادا جان ہانیہ کو تنبیہ کرتے ویل چیئر گھسیٹتے کمرے سے نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتی حسن نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو پزل سی بیٹھی تھی، صرف ایک نظر حسن پر ڈال کر وہ سر جھکا گئی تھی۔ حسن بغیر کوئی آرٹ کے یہ چلتا ہوا استقایا بیٹھ کے ایک طرف ٹک کر بیٹھا، پھر ہانیہ کی پٹی میں بندے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ سارا منظر ایک بار پھر نگاہوں میں لہرا گیا جس نے تب حسن کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب ہانی؟ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ہانیہ نے قدرے حیرت سے سر اٹھایا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو سب اس قدر پریشان تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سی نکات محسوس ہو رہی ہے، یا شاید سستی، پتہ نہیں کتنی دیر سوتی رہی ہوں میں، اور شاید میرے زیادہ سونے پر ہی تم سب پریشان ہو گئے تھے، ہے نا؟ اس نے کمرے کے بوجھل سے ماحول کو نارمل کرنا چاہا۔ حسن نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ عجیب بات تھی، وہ خود بھول چکی تھی کہ اپنے ہاتھ پر کس وحشت کے عالم میں اس نے پے در پہ وار کیے تھے، تو کوئی دوسرا اس سے کیا سوال کرتا، اس سب کی کیا وجہ پوچھتا۔ ہانیہ ایک بات پوچھو، سچ سچ بتانا۔ حسن نے جھجک کر بات کا آغاز کیا۔ ہانیہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا، پھر ہلکے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں کوئی ٹینشن ہے کیا؟ کوئی ذہنی پریشانی؟ دیکھو پلیز مجھ سے چھپانا مت کچھ بھی، یقین رکھو مجھ پر، تمہارا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی ہوں اب۔ تمہارے مسائل اب میرے مسائل ہیں، تمہاری پریشانیاں میری پریشانیاں ہیں، یوں اندر ہی اندر خود کو ختم مت کرو یار، شیئر کرو مجھ سے۔ وہ اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے گویا ہوا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ حسن کی بات پر ہانیہ کے چہرے پر اضطراب کی جھلک دکھائی دی، چہرے پر تذبذب کے تاثرات تھے، جیسے وہ سمجھ نہ پا رہی ہو کہ حسن اس کے سوال کا جواب کیا دے۔ بولو ہانی، کیا وجہ ہے آخر کہ تم نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا؟ ورنہ تم تو اتنی زندہ دل لڑکی تھی، ہر پل باہر جانے کو تیار رہتی تھی، لیکن اب کتنی بار تم سے باہر چلنے کو کہہ چکا ہوں اور تم ہر بار انکار کر دیتی ہو، دونوں کے ساتھ مل کر بیٹھتی نہیں ہو، یوں گم سم سی اپنے ہی کمرے میں قید ہو کر رہ گئی ہو۔ کتنے دن ہو گئے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی جھلک تک نہیں دیکھی کسی نے، وہ جیسے آج سب کچھ جان لینے کا تہیہ کر کے آیا تھا۔ ہانیہ کی سالن نے اسے بھی شدید پریشان کر رکھا تھا۔ ہانیہ نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا، پھر نگاہیں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہانی میں تم سے مخاطب ہوں یار، فار گاڈ سیک جواب دو مجھے۔ وہ جھنجلا کر رہ گیا اس کی اس خاموشی پر۔ ہانیہ نے آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے اس کی جانب دیکھا، پھر جیسے ہمت مجتبی کرتے ہوئے اسے سب بتانے کی ٹھان لگی۔ حسن میں جس دن سے اس پرانی عمارت سے واپس آئی ہوں نا، یاد ہے جہاں سے تم لے کر آئے تھے مجھے اور ربیہ کو لاسٹ ایگزام کے دن، اس دن سے عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے میری۔ اس عمارت میں میرے ساتھ کیا ہوا یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس دن کے بعد سے میں بہت عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں مجھے، خود اپنی حالت پر پریشان ہو کر رہ گئی ہوں میں۔ بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتی ہوں کہ جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی دیر بعد سب بھول جاتا ہے مجھے۔ میں نارمل لائف جینا چاہتی ہوں حسن، سب کے ساتھ ہنسنا کھیلنا چاہتی ہوں، مل جل کر رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ باہر جانا، لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں، ان خوبصورت لمحوں سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں، اپنے اس نئے بننے والے رشتے کا لطف اٹھانا چاہتی ہوں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر پا رہی، خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی قوت مجھے روک رہی ہے، مجھے سب سے الگ تھلگ کر کے رکھنا چاہتی ہے، مجھے کسی شہر میں جکڑ لیتی ہے وہ قوت، کہ خود پر میرا بس نہیں چلتا۔ میں جانتی ہوں سب بہت پریشان ہے میرے لیے، لیکن میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں پتہ ہے
بہت عجیب اور خوفناک خواب آتے ہیں مجھے رات کو، یوں لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو، لیکن میں چاہ کر بھی چلا نہیں پاتی۔ پتہ نہیں یہ خواب ہوتا ہے یا حقیقت، لیکن ایسا کئی بار ہو چکا ہے میرے ساتھ، اور خواب جاگنے کے بعد صرف چند لمحے یاد رہتے ہیں۔ اس کے بعد لاکھ کوشش کر لوں یاد کرنے کی، اپنی یادداشت ٹٹولنے کی، لیکن اس خواب سے متعلق کوئی بھی بات ذہن میں نہیں رہتی۔ میں بہت ڈر جاتی ہوں حسن کہ کہیں تم مجھ سے لوگ یہ سب جاننے کے بعد مجھے پاگل نہ سمجھنے لگ جاؤ، کنارہ نہ کر لو، بس اس لیے کچھ نہیں بتاتی کسی کو۔ مجھے ایسے خود پر جبر کیا جو اسے اپنے دل کی باتیں بتلا رہی تھی، جس نے حسن کو پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ بہت دیر تک وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ ہانیہ سر جھکائے چہرے پر پھسلتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حسن گہری سانس لیتا سیدھا ہوا۔ تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے ہانیہ، یہ ڈائجسٹ ناولس کی کہانیاں تم نے سر پر سوار کر رکھی ہیں، اب کوئی تو نتیجہ نکلنا تھا نا ان کا۔ بہرحال تم بے فکر ہو جاؤ، ان سب باتوں کو اور ڈر اور خوف کو ذہن سے نکال دو، ہماری آنے والی زندگی کے حوالے سے خوبصورت خواب دیکھو، باہر نکلو، شادی کی شاپنگ کرو، تمہارا دھیان بڑھ جائے گا تو حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ رات میں سوتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر کے سویا کرو، سورۃ الناس اور آیت الکرسی پڑھا کرو، برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اور ہاں، فی الحال اپنی اس حالت کا ذکر کسی اور سے مت کرنا۔ میری اماں تمہاری حالت دیکھ کر پہلے ہی ہمارے رشتے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں، تم جانتی تو ہو ہی نہیں، یہ نہ ہو شادی پر کوئی نیا مسئلہ ہی کھڑا کر دیں۔ شادی کے بعد میں خود تمہیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، میری محبت تمہیں ٹھیک ہونا ہی پڑے گا۔ وہ لہجے میں گہرے جذبات لیے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا۔ ہانیہ شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھا، ورنہ وہ تو اسی ڈر سے اب تک خاموش تھی کہ کہیں حسن اسے چھوڑنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ چند لمحے سے رکھنے کے بعد حسن نے اپنے کوٹ کی جیب سے کچھ برآمد کیا۔ چھوٹی سی ڈبیا تھی وہ، کچھ دیر اسے ہاتھوں میں لیے وہ تکتا رہا، جبکہ ہانیہ کی بھی سوالیہ نگاہیں ڈبیا پر جمی تھی۔ حسن نے ہانیہ کو دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ میری پہلی محنت کی کمائی سے تمہارے لیے یہ گولڈ کی رنگ خریدی تھی، سوچا تھا نکاح کے بعد تمہیں منہ دکھائی کے طور پر یہ رنگ دوں گا، لیکن جب تمہارے کمرے میں آیا تو یہاں کی صورتحال کو دیکھ کر خود دنگ رہ گیا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اب اجازت ہے کیا؟ اب اجازت ہے؟ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہانیہ کا ہاتھ ابھی تک حسن کی گرفت میں تھا۔ ہانیہ نے چیمتے ہوئے اس بات میں سر لایا۔ حسن نے اجازت ملتے ہی وہ نازک سی رنگ اس کی انگلی میں ڈال دی۔ یہ صرف نکاح کے بعد کی منہ دکھائی ہے، رخصتی کے وقت بھی منہ دکھائی ملے گی تمہیں، کہیں یہ سوچ کر رنگ کالا نہ کر لینا کہ منہ دکھائی میں فقط ایک رنگ ہی ملی ہے۔ حسن نے شرارتی لہجہ اختیار کیا، جس پر ہانیہ کھلکھلا کر ہنستی۔ حسن کو لگا جیسے ٹھنڈے پانی کی فوار اس کے دل پر پڑی ہو۔ ہانیہ کے گالوں میں پڑتے ڈمپلز میں کہیں حسن کا دل اجڑنے لگا تھا، نگاہیں بھی بے اختیار ہونے لگیں۔ وہ کچھ کہہ نہیں لگا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ساتھ ہی محسن کی آواز سنائی دی، حسن بھائی اماں بلا رہی ہیں آپ کو۔ حسن نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ اچھا آ رہا ہوں، اونچی آواز میں بتایا۔ دروازے سے قدموں کی آہٹ دور اٹھ جاتی سنائی دی۔ حسن ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا جو محبت پر نگاہوں سے آگ کی تیسری انگلی میں موجود رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں ہانیہ، تم بھی آرام کرو، اور ہاں کوشش کرنا زیادہ دیر اکیلی نہ رہو، مہمان وغیرہ آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، اور شادی کی تیاریوں میں بھرپور شرکت کرو، کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آنے ہماری زندگی میں۔ اب کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں لینی، خوش رہا کرو۔ اگلے ہفتے مجھے میرے روم میں فریش اور خوش باش آنی چاہیے، سمجھ گئی؟ پیار بھری دھونس لہجے میں بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے بچوں کی سی معصومیت آنکھوں میں سموتے ہوئے سر اس بات میں لایا۔ اٹھ گھر چلو، اب آرام کرو، میں ذرا اماں کی بات سن لوں۔ اس کے گال کو نرمی سے سلا کر حسن اٹھ گیا، کوٹ جھٹک کر سیدھا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، جبکہ ہانیہ پھر سے حسن کی دی گئی رنگ کو دیکھے جا رہی تھی۔